अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नए नावल की तरफ चलते हैं। आप इसी तरह अगर मरने की बातें करेंगे तो मेरी सांसें मुझे वक्त से पहले ही दगा दे जाएंगी। उसकी बात पर वो तड़प कर उसका माथा चूम गया था। शिश, दोबारा ऐसा मत कहना, जुल्कैफ शाह जान से जाएगा। वो संजीदगी से कहता उसकी धड़कनें बढ़ा गया था। मेरी मासूम सी बीवी मेरे असाब पर इतनी बुरी तरह सवार होके बस नहीं चलता तुम्हें तुमसे ही चुरा लूँ। काश आपका हर दर्द ठीक हो जाए। वो इस शख्स के करीब खड़ी बोल रही थी, फिर अचानक ही वो अपनी बात पर हैरान होती डरी थी। वो भला कैसे किसी को यूं देख सकती है, कह सकती है। वो इसके चेहरे को देखते रहना चाहती थी और बस देखते रहना चाहती थी। अगर कोई इस पल सीरत खशाम शाह से पूछता ना कि कब तक इस शख्स को यूं ही देखती रहोगी, तो वो कहती क़यामत तक। वो था भी ऐसा, उसे क़यामत तक देखा जा सकता था, या शायद उसके बाद भी। सनवाल शाह जिस लड़की की सांसें छीनना चाहता था, आज वो इसी लड़की के लिए सांसें बन रहा था। आयत, तुमने आज फिर क्लास बंक करने की कसम खा ली है? परीशा उसको घूरते हुए पूछ रही थी। हाँ, आयत ने बर्गर खाते हुए एक नज़र उसको देखकर जवाब दिया। उफ, एक तो ये तेरे खाने की बीमारी है ना, न जाने जाता कहाँ है ये सब। वो उसके स्लिम और स्मार्ट होने पर चोट कर रही थी और आयत यकदम खिलखिला दी। बस बस जलना बंद करो, वो आंखें घुमाती बोली। वो देखो आ गई कोई पंगा लेकर फिर से। उसने सीरत के जानिब इशारा किया जो फूली सांसों के साथ भागती हुई आ रही थी। क्या हुआ? क्या कांड करके आई है? आयत बर्गर एक साइड पर रखती जल्दी से खड़ी हुई थी। वो मैंने जैक से कहा है मेरा शौहर पुलिस में है और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर तुमने मेरी कैथरीन को कुत्ती बोला तो। लेकिन उसने फिर भी कैथरीन को कुत्ती बोल दिया और अब इसने मुझे धमकी दी है कि अपने पुलिस वाले शौहर को लाओ और अपनी कुत्ती मतलब कैथरीन को ले जाओ। वो तेज़ तेज़ फूली सांसों के दरमियान बोलती आयत और परी दोनों को बुरी तरह झटका दे चुकी थी। अबे तूने देखा नहीं वो गेंडा कितना मोटा है? उसके सामने कोई पुलिस वाला तो क्या, कोई हाथी भी ना टिक पाए। आयत हड़बड़ाकर बोलती जल्दी जल्दी बैग समेटने लगी थी। अब क्या करूं? सीरत ने परेशानी से पूछा। क्या करना है अब? परीशा ने उसके चेहरे को देखा था। और क्या करना है? अब एक रेडीमेड हस्बैंड ढूंढो। आयत ने बचा हुआ बर्गर खाते जवाब दिया। ना करो यार, मेरी कैथरीन उसके पास है, कहीं उसके हाथ के नीचे आकर ही ना मर जाए। सीरत ने मुंह बस सोड़ती कहा था। अब एक ही हल है, आयत ने दोनों को देखते जवाब दिया। क्या? उन दोनों ने साथ पूछा था। भागो, ये कहते वो सर पर योनी के गेट के जानिब भागी थी और उसके पीछे सीरत और परीशे भी। भाई हम कब तक यहाँ रहेंगे? वो लैपटॉप पर काम करते जुल्कैफ से पूछ रहा था। उसकी बात पर सामने बैठे जुल्कैफ के माथे पर बल पड़े थे। कब का क्या मतलब है? हम क्यों जाएंगे? वो सवाल कर रहा था और जवाब उसे वो मिला जिसकी उसे तवक्को नहीं की थी। क्योंकि कोई और ना सही वो दोनों जो हमारे नाम से बंदी हैं वो तो इंतज़ार कर रही होंगी। क्या मतलब? वो चौंका था। उसकी हैरत को देखते सनवाल ने उसे घूरा। अनजान मत बने भाई, क्या वाकई ही आप इस लड़की को भूल चुके हैं जो 8 साल से आपके निकाह में है? वो एक धुंधला सा चेहरा याद करता बोला। जुल्कैफ ने लब बींच लिए थे। आपको याद हो ना हो, मुझे वो लड़की ज़रूर याद है जो मेरे नाम से बंदी है, जो मेरे नाम हुई थी। सनवाल ने सीने में मौजूद धड़कते दिल को इस जिक्र पर मज़ीद तेज़ी से धड़कता महसूस किया था। लेकिन तुम जानते हो उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है? हमारे पापा को हमसे छीन लिया, हमारे मामू को हमसे छीन लिया। वो आज भी उन लोगों की वजह से जिस हालत में है मैं वो भूल नहीं सकता। वो 8 साल पहले के मंजर याद कर रहा था। हाँ भाई, आप वाकई अनजान हैं, ये कहकर वो रूम से निकल गया था। जबकि जुल्कैफ ने अजुब्ते से उसको यूं जाते देखा था। वो जल्दी से उठकर उसके पीछे भागा था। सनवाल टेरेस से नीचे की जानिब देख रहा था जहाँ झील बनी थी। रात के इस पहर झील की पानियों पर पड़ती रोशनी बहुत भली सी लग रही थी। सनवाल, जुल्कैफ उसके पीछे आ खड़ा हुआ। सनवाल चुप रहा। मैं वाकई अनजान हूँ, ये तुम भी जानते हो। मामा की हालत और मामू की बीमारी ने उन लोगों को मेरी नज़र में बुरा बना दिया। जब मम्मा की डेथ हुई वो तब भी पापा को याद कर रही थी और उनसे दूरी की वजह वो लोग ही तो थे। इसमें मुझे क्या गलत लगता है? वो तकलीफ़ को एक तरफ करता उससे सब जाना चाहता था। सनवाल, मुझे बताओ क्या हुआ? मुझे इस एक्सीडेंट के बाद कुछ भी याद नहीं रहा, कुछ भी। वो बेबस सा कह रहा था। सनवाल ने एक अजियत को वजूद में सरायत करते महसूस किया था। 8 साल पहले के मंजर फिर से ताज़ा होने लगे थे। वो फिर से ज़ख्मी होने लगा था।
یہ بات ہے 8 سال پہلے کی، جب سانوال ذوالکیف ان کے ماما اور بابا کراچی سے اسلام آباد آئے تھے۔ آخری بار وہ جاپان جانے سے پہلے اپنے گھر والوں یعنی کہ رامین شاہ کے گھر والوں سے ملنے آئے تھے۔ منیر شاہ کی 4 اولادیں تھیں، رامین شاہ، امین شاہ، شمشیر شاہ اور خشام شاہ۔ امین شاہ کی 3 اولادیں تھیں، آیت وہ یوں نہیں جاتی تھی، اور ادا نور، اس کے بعد ان کا بڑا بھائی بیام شاہ، پھر رامین شاہ کے 2 بیٹے تھے، ذوالکیف اور سنوال۔ شمشیر شاہ کا ایک بیٹا تھا ہمشیر، اس کے بعد خشام کی 3 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا شازمل شاہ۔ بابا جان، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس میں آپ سب میرا ساتھ دیں گے۔ وہ سب ایک ساتھ بیٹھے تھے جب رامین نے اپنے بابا یعنی منیر شاہ سے کہا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ میں اپنے بیٹوں کا نکاح کرنا چاہتی ہوں جاپان جانے سے پہلے۔ رامین نے بم پھوڑا۔ کیا؟ کس سے؟ آیت اور ادا نور سے۔ انہوں نے بہت تحمل سے کہا تھا، لیکن ان کی بات سنتے خشام شاہ کو جھٹکا لگا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے رامین کے شوہر کو دیکھا تھا، نگاہوں میں شکوہ تھا۔ رامین، لیکن امین صاحب نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ امین بھائی، میرے بیٹے پر کوئی بے اعتباری ہے؟ اگر آپ کو تو بتائیں۔ رامین نے ان سے سوال کیا تو وہ سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ رامین نے سب کو دیکھتے پوچھا تھا۔ سب نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ابا جان، آپ بتائیں۔ اب وہ منیر شاہ سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں بیٹا، تم لوگوں کی خوشیاں مجھے بھی عزیز ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر محفل میں ہر طرف خوشی کا سما تھا، بس ایک چہرہ ایسا تھا جو شاید نہیں یقیناً غصے میں تھا۔ آج بچوں کا نکاح تھا۔ آیت اور ادا نور دونوں ہی جڑواں تھیں۔ ان کی عمر 14 برس تھی، جبکہ ذوالکیف اور سانوال کی عمر 17 برس تھی۔ ادا نور اور آیت دونوں رامین شاہ کے ساتھ آج شاپنگ کرنے گئی تھیں، اور ساتھ خشام شاہ تھے۔ وہ لوگ واپس آ رہے تھے جب خشام نے رامین کو متوجہ کیا۔ رامین، تم میری بیٹی کا رشتہ بھی تو لے سکتی تھی۔ وہ کافی غصے سے بول رہے تھے۔ رامین ان کی بات پر چونکی تھی۔ بھیا، آپ کی بچیاں بہت چھوٹی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے بہت پیاری ہیں، آپ کچھ غلط مت سوچیں، انہوں نے تحمل سے کہا تھا۔ وہ چھوٹی بے شک ہیں، لیکن نکاح تو ہو سکتا تھا ان کا بھی، لیکن تمہیں اپنے بڑے بھائی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ غصے سے دھاڑے تھے۔ رامین اور بچیاں یکدم ڈر گئی تھیں۔ خشام شاہ گاڑی کی سپیڈ تیز سے تیز تر کرتے جا رہے تھے۔ بھائی آرام سے، بچیاں ڈر رہی ہیں، رامین نے التجا کی تھی۔ ڈرنے دو، لیکن آج یا تو یہ زندہ گھر جائیں گی یا پھر میں۔ وہ انتقام میں اندھے ہوئے تھے۔ پہلے ان کے باپ نے میری جگہ عمر بھر سب کا پیار بٹورا، پھر اب یہ میری بیٹیوں کی جگہ آ گئی ہیں جو میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ گاڑی کو مزید تیز کرتے بولے تھے اور رامین کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ اب رونے لگیں تھی۔ ان کا بھائی اتنا شفاق کیسے ہو سکتا تھا؟ بھائی، خدا کا واسطہ ہے، یوں نہ کریں، وہ بری طرح ڈری ہوئی بول رہی تھی۔ شام ان کی جانب مڑے تھے۔ میری بہن ہو کر بھی تم سگی نہیں ہو، جسے صرف امین کی فکر ہے، وہ میری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کہتے وہ سیدھے ہوئے تھے، لیکن اسی پل سامنے سے آتے ٹرک سے ان کی گاڑی ٹکرائی تھی، اور یکدم جھٹکے میں گاڑی نہ جانے کتنی دور جا گری تھی۔ ادا نور اور خشام آگے بیٹھے تھے، ان کو گاڑی کے اگلے شیشے بری طرح لگے تھے، جبکہ رامین اور آیت وہ بھی بری طرح زخمی ہو چکی تھیں۔ ایک پل لگا تھا صرف، اور ایک پل میں ہی کتنی ہی زندگیاں برباد ہو گئی تھیں۔ حسد کی آگ سب جلا دیتی ہے، پتہ تو تب چلتا ہے جب صرف راکھ باقی رہ جاتی ہے۔ خشام شاہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ سب رو رہے تھے جب سے ان کو یہ خبر ملی تھی۔ سٹی ہاسپٹل میں پورا شاہ خاندان پہنچ چکا تھا۔ رامین شاہ کو بچا لیا گیا تھا۔ آیت دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش تھی، اس کی حالت نازک تھی۔ خشام شاہ جان کی بازی ہار چکے تھے، اور ادا نور، وہ بھی موت کو پیاری ہو چکی تھی۔ ایک کورام مچا تھا، شاہ خاندان بری طرح ٹوٹا تھا۔ خشام کی 3 بیٹیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، ان کی بیوی سائرہ وہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ ایک حسد کی آنکھ نے کیا کچھ نہیں برباد کیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ رامین اب کافی حد تک ٹھیک تھی، آیت کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ نور اور خشام شاہ کا جنازہ ہو چکا تھا۔ رامین شاہ کو اپنے بھائی کے آخری الفاظ اب بھی یاد تھے۔ وہ گم سم سی تھیں، نہ بولتی تھیں نہ بات کرتی تھیں۔ پھر اب 1 مہینہ گزر جانے کے بعد آخر انہوں نے ایک جملہ ادا کیا تھا۔ سنوال سیرت، آیت اور ذوالکیف کا نکاح کر دیں بابا۔ ان کی بات سن کر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور پھر وہیں ہاسپٹل میں ہی نکاح کر دیا گیا۔ آیت اب بھی ایڈمٹ تھی، اس کے دماغ پر بری طرح چوٹ لگی تھی جو خطرناک تھی، اسے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سنوال اور ذوالکیف وہ رامین کے پاس ہی تھے، دونوں ڈرے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگا تھا، لیکن پھر اچانک سب بکھر گیا۔ رامین شاہ ایک صبح اپنے بستر پہ مردہ پائی گئیں، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ سنوال اور ذوالکیف بری طرح ٹراما میں چلے گئے تھے۔
سنوال تو بچہ تھا لیکن ذوالکیف وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا اس کی موم بہت دور جا چکی تھی، وہ اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ ان کے ڈیڈ ان دونوں کو لے کر جاپان شفٹ ہو گئے۔ وہ کبھی واپس نہیں لوٹے تھے۔ کبھی کبھار فون ضرور آتا تھا لیکن ان کے ڈیڈی ہی بات کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر جب ذوالکیف 22 برس کا ہوا اچانک ایک دن ان کے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ سب اس نے سنبھالا تھا، اپنے بھائی کو، بابا کے کام کو، گھر کو۔ وہ دونوں اکیلے ضرور تھے لیکن تنہا نہیں تھے۔ سنوال حقیقت جانتا تھا، کیوں، کیسے، اس بات کا علم کسی کو ہوتا تو کوئی سوال کرتا۔ ذوالکیف بس اتنا جانتا تھا، اس کی موم کی ڈیتھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسے حقیقت نہیں پتہ تھی اور نہ ہی کچھ اور۔ اپنے نکاح کا علم بھی اسے سنوال سے ہوا تھا۔ سنوال چپ ہو چکا تھا اور کیف وہ ساکت تھا۔ سنوال نے اسے بس موم کی ڈیتھ اور نکاح کا بتایا تھا۔ اس نے اسے ان لوگوں کی گاڑی میں ہوئی گفتگو کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں، اپنی پیکنگ کر لو سنوال، وہ آفس میں داخل ہوتے بولا تو ذوالکیف بے ساختہ مسکرایا تھا۔ بھائی ہمارا بزنس؟ اس نے سوال کیا کیونکہ ان دونوں کے علاوہ کون تھا یہاں اتنا قابل اعتبار جو یہ سب سنبھال سکتا۔ میں سارا بزنس پاکستان شفٹ کر رہا ہوں۔ اس نے بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ سنوال ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، ایک پرسکون زندگی چاہتا ہوں میں اب۔ ساوی بہت رہ لیا تنہا، اب مجھے اپنے پاکستان جانا ہے سنوال، وہ افسردہ سا کہہ رہا تھا۔ آپ وہاں جا کر شادی کر لیں گے؟ اس نے کیف سے پوچھا۔ ہاں، جیسا کہ تم نے بتایا تھا ہمارا نکاح ہو چکا ہے، لیکن کیا تمہیں ایڈریس وغیرہ پتہ ہے ان کا؟ اس نے استفسار کیا تھا۔ بھائی ایڈریس تو مجھے بھی یاد نہیں ہے، اس نے افسوس سے کہا تو ذوالکیف نے سر چیئر کی پشت سے ٹکا دیا۔ نہیں، معلوم ہو جائے گا، میں ہمارے پارٹنر شپ خانزادہ کے ساتھ اسلام آباد میں کام کرنے کا کانٹریکٹ کر چکا ہوں، مینیجر سے کہہ کر گھر بھی خرید چکا ہوں، اب بس ہمارا جانا باقی ہے۔ اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد سب سیٹ ہوگا۔ وہ سب ایک ہی رات میں پلان کر چکا تھا۔ سنوال ون سائڈ اسمائل دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے جانے سے پہلے ایک آخری کام کرنا تھا۔ وہ رات کو اسائنمنٹ بنا کر سونے کے لیے لیٹی ہی تھی جب اس نے محسوس کیا کھڑکی پر کچھ ہے، کوئی آہستہ سی دستک ہوئی تھی۔ وہ ایک دم ڈر کر اٹھی اور لائٹ آن کر گئی۔ اب وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے پردہ پیچھے کیا تو کھڑکی پوری کھلی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ وہ کبھی اپنے کمرے کی کھڑکی بند نہیں کیا کرتی تھی، تو پھر اب یہ کس نے کھولی؟ جب اچانک اس نے دیکھا بالکنی میں پڑے جھولے پر کچھ پڑا تھا، کمرے سے نکل کر پڑتی روشنی واضح کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی پھیلانگ باہر نکلی اور پھر اب وہ جھولے سے جھک کر موجود چیز اٹھا رہی تھی۔ وہ کوئی اینولپ تھا۔ اس نے اینولپ کھولا تو اس میں سے ایک چٹ نکلی تھی اور اب وہ اس چٹ کو پڑھ رہی تھی۔ آئی ایم بیک، یہ 3 الفاظ، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ حیران پریشان سی کھڑی تھی جب اس نے جھولے پہ پڑے گلابوں کو دیکھا تھا۔ وہ انہیں اٹھا کر اب ان کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، خوبصورت سی مسکراہٹ۔ یہ پھول، یہ واپسی کا پیغام، یہ کون ہو سکتا ہے؟ اب وہ سوچ میں پڑی تھی، لیکن پھر کسی کی شرارت سمجھ کر وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ سیرت خشام شاہ تھی، اپنے بابا کی سب سے بڑی بیٹی، لیکن بڑوں والے گرڈز اس میں نہیں تھے۔ وہ شاہ خاندان کی سب سے زیادہ شرارتی لڑکی، جس کی شرارتیں سب کو زندگی جینے کا احساس دلاتی تھیں۔ پوری یونی میں پنگے لینے سے باز وہ نہیں آتی تھی اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہر مسئلے کا جگاڑ کر لینے والی شہزادی لڑکی کی زندگی ایک دم بدل جانے والی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے، وہ سوچتی چٹ کو ایک طرف چھپا کر رکھتی، گلابوں کو اپنے سرہانے کے ساتھ رکھ چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں نیند اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ سرہانے کے پاس پڑے گہرے سرخ گلاب اس شہزادی کی قسمت پہ نازا تھے۔ وہ شاور لے کر آئی تو اس کا موبائل رنگ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو پریشے کی کال تھی۔ وہ مسکرا کر اس کی کال پک کر چکی تھی۔ اب وہ کمرے میں ٹہل کر پیزا کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ پری سے بات بھی کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پری کی کال بند ہو گئی اور وہ پیزا بھی ختم کر چکی تھی۔ اب باری تھی دادا کے کمرے کی جانب جانے کی۔ وہ کمرے کا دروازہ آرام سے بند کر کے نکلی تو راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں پھیلانگتی تیزی سے دادا کی لائبریری کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی منیر شاہ راکنگ چیئر پر جھولتے سو رہے تھے شاید۔ دادو، اس نے آہستہ سے پکارا تو وہ آنکھیں کھول گئے۔ ہاں میرے ستارے، دادا نے اس کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ مجھے لگا آپ سو گئے ہیں، وہ منہ بنا کر بول رہی تھی۔ دادا مسکرائے تھے۔ میں اپنی آیات کا چہرہ دیکھنے سے پہلے کیسے سو سکتا ہوں؟ وہ مسکرا کر بولے تو آیت بھی کھل کر مسکرائی تھی۔ اب وہ ان کا سر دبا رہی تھی اور ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ وہ آیت امین شاہ تھی، شاہ خاندان کی لاڈلی پوتی، لیکن وہ کمزور بالکل نہیں تھی۔ اس کے لاڈ سب نے اٹھائے تھے اور اس کو مضبوط بھی سب نے بنایا تھا۔ کھانے پینے کی شوقین، لڑکے
لیکن اس پر تو جیسے کھانے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ تھی اتنی سلم اور اسمارٹ، دوستوں کی جان اور دادا کا ستارہ۔ وہ سب سے زیادہ اٹیچ دادا سے تھی۔ مجھے آج ہی اس کیس کی فائل میرے ٹیبل پر چاہیے، وہ سنجیدہ سا خوبرو نوجوان پاس کھڑے ایس پی کو کہہ رہا تھا۔ جی سر، میں 1 گھنٹے تک پہنچا دوں گا، ایس پی نے جواب دیا۔ اس کی بات سنتے وہ گلاسز اتار کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میری ڈکشنری میں 1 گھنٹے کا مطلب آدھا گھنٹہ ہوتا ہے ایس پی، اس نے ایس پی کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ سر میں ابھی لاتا ہوں، ایس پی کہتا ہوا جلدی سے سیلیوٹ سر کہہ کر باہر کی جانب بھاگا تھا، اور پیچھے وہ اپنی کیپ اتار کر ایک طرف رکھ چکا تھا۔ وہ شاہ شمشیر شاہ تھا، شاہ خاندان کا سب سے بڑا پوتا، سنجیدہ مزاج، خوبرو، ایک مضبوط مرد۔ اس کے سامنے زیادہ دیر تک کوئی مشکل سے ہی ٹک پاتا تھا۔ دشمنوں کا فیورٹ، کیونکہ وہ انہیں سزا اپنی مرضی سے دیا کرتا تھا۔ اسے نرم دل کہنا نرم دلی کی توہین تھا، ظالم تھا، اور اتنا کہ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ اس کے سامنے کانپتا تھا۔ لڑکیوں سے وہ دور ہی رہتا تھا۔ شوق اس کے بے حد عجیب تھے، جیسے کہ گھنے جنگلوں کی سیر، صبح کے وقت لانگ ڈرائیو۔ ہرن اس کو حد سے زیادہ اچھے لگتے تھے، اور ہاں، ایک بات وہ آنکھیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ شاہ میر شمشیر کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں تھا۔ اس کا جنون اس کی زندگی تھا۔ محبت نام کی بلا کا ابھی تک اس سے پالا نہیں پڑا تھا۔ وہ جاپان کی ایک طویل شاہراہ پر چلتا ہوا کسی اور ہی جہاں میں پہنچا ہوا تھا۔ جب آج سے 2 سال پہلے وہ پاکستان گیا تھا، تب سے لے کر اب تک اس کی نظریں ایک ہی چہرہ تلاش کرتی تھیں، کہ ہاتھ ایک ہی چہرہ اسکیچ کر کر کے تھکتے ہی نہیں تھے۔ وہ ایک بے آواز سا لمحہ بہت کچھ قید کر چکا تھا، اور اسے لگتا تھا جیسے آج 2 سال بعد یا اس کے بعد بھی پوری زندگی کو کبھی اس شہر سے نکل نہیں پائے گا۔ کچھ دن پہلے معلوم ہوئی وہ حقیقت اس کے دھڑکتے دل کی رفتار کو بہت سست کر چکی تھی۔ ذوالکیف شاہ کی زندگی رک گئی تھی، جیسے کل وہ پاکستان چلا جانے والا تھا، لیکن وہ وہاں جا کر کس کس حقیقت کا سامنا کرتا۔ ایک راز جو 2 سال پہلے اس کے سینے میں دفن ہو گیا تھا، اور اب ایک یہ راز جو کل 8 سال بعد اسے معلوم ہوا تھا۔ وہ کس کی سنتا، دل کی یا دماغ کی؟ دل محبت چاہتا تھا، وہ لڑکی جو اس کے نکاح میں آج سے 2 سال پہلے آئی تھی چاہتا تھا، اور دماغ وہ کہتا تھا اس لڑکی کا کیا جو 8 سال سے تم سے بندی ہے۔ ذوالکیف شاہ جانتا تھا اگر وہ محبت ہار گیا تو سانسیں بھی باقی نہیں رہیں گی، اور پھر اس سے محبت کو پا لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ لڑکی جو 8 سال پہلے اس کے نکاح میں آئی تھی، وہ اسے پاکستان جا کر ڈھونڈ کے ڈیورس دے دینے والا تھا۔ زندگی کا ایک ایسا بھیانک اور خطرناک کھیل اب شروع ہونے والا تھا جو نہ جانے کتنی تباہیاں لانے والا تھا۔ وہ ذوالکیف شاہ تھا جس کی زندگی 17 برس کی عمر کے بعد ایسی بدلی تھی کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ رشتے کھو چکا تھا، لیکن پھر اب 2 سال پہلے جب وہ آخری بار پاکستان گیا تھا، اس نے ایک انجان سی لڑکی سے ایک بے آواز لمحے کی قید میں آ کر نکاح کر لیا تھا، ایک بوڑھے شخص کی آخری خواہش جان کر، لیکن اس کے پاس اس کا اپنا نکاح نامہ تک نہیں تھا۔ پھر اس پر ایک اور حقیقت آشکار ہو گئی۔ جانم، وہ اوندھے منہ لیٹا تکیے میں سر دیے سرگوشی کر رہا تھا۔ ایک معصوم سی ہنسی سنائی دی تھی، اور اسے وہی ہنسی جو اسے زندگی بخشتی تھی، اور بہت جلد وہ اس ہنسی کو مٹا دینے والا تھا۔ آخر یہی وعدہ تو کیا تھا اس نے اپنے آپ سے 8 سال گزر جانے کے بعد۔ اب بھی وہ اسے یاد تھی، ننھی سی دلہن، اور اب بہت جلد اپنی ننھی سی دلہن کو اپنی دنیا میں لانے والا تھا۔ اور وہ دنیا کیسی ہو سکتی تھی؟ محبت بھرے پھولوں سے بھری دنیا، یا پھر صرف ایک انتقام کا حصول؟ کچھ زندگیاں بسنی تھیں اور کچھ برباد ہونی تھیں۔ اس نے 8 سال پہلے اپنی ماں کے آخری لفظ سنے تھے، اور اسے یاد تھا وہ کس قدر اذیت سے مری تھی۔ اپنے بھی کبھی کبھی بے حد شفاق ہو جاتے ہیں، اور اس کی ماں کے اپنے بھی ہو گئے تھے۔ وہ سنوال شاہ تھا جس کی زندگی ایک معمہ تھی، اسے کوئی جان ہی نہیں سکا تھا کہ وہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے۔ بچپن کے کچھ راز اسے مکمل طور پہ چھپا چکے تھے، لوگ واقف تھے تو صرف اس کی جنونیت سے، اور اب اس کا قہر پھر برپا ہونے والا تھا۔ وہ قہر جو یا تو اس ایک وجود کو سالم نکل جاتا یا پھر اسے پھولوں کی طرح رکھتا۔ وہ گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل کر آئی تو سامنے ہی نور بیگم بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے ان کے جانب قدم بڑھائے۔ اماں کچھ کھانے کو دے دیں۔ وہ تھک کر چور ہوتی وہیں لیٹ گئی تھی۔ کیوں، باہر سے ہی کھا آتی، جو فرصت مل ہی گئی ہے تو۔ وہ اسے گھورتی بولی تھی، اماں جو سواد آپ کے ہاتھ کے کھانے میں ہے وہ کہاں؟ وہ آنکھیں میچتے بولی تو نور بیگم نے آنکھیں پھیری تھیں، سواد تو میرے ہاتھ کے جوتوں میں بھی ہے جو تمہیں پڑھنے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ اس کی ان حرکتوں سے کافی تنگ تھی۔ اماں، پریشا نے انہیں صدمے سے دیکھا۔
وہ اس کی بے یقین آنکھوں کو نظر انداز کرتی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پریشے خان تھی، ایک افلاطون گلی کے بچے اس کی ہر شرارت میں پارٹنر تھے اور وہ ماں کی ڈانٹ کی اکیلی وارث۔ دوستیں اس کی دو ہی تھیں، دونوں ہی اس پر جان چھڑکتی تھیں۔ پریشے خان پوری کالونی میں جہاں سے گزرتی وہاں سے لوگ اس کے آنے کی خبر سن کر بھاگ چکے ہوتے تھے۔ اس کا فیوریٹ ڈائیلاگ تھا، پری سے پنگا از ناٹ چنگا، اور واقعی جو اس سے پنگا لیتا تھا پھر اس کے ساتھ کچھ چنگا نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ پاکستان آ چکے تھے۔ سنوال ایک دن کی بھی دیری کیے بغیر اپنی پسندیدہ جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا تھا۔ وہ گاڑی کو اس گھر کی پچھلی سائڈ پر لگاتے ان قد آور دیواروں کو دیکھنے لگا تو پھیلانا اس کے لیے ناممکن تو نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے دیوار پر لگے پائپ کے ذریعے دیوار پر چڑھتے گھر کے اندر کودنے کے بجائے سامنے لگے درخت پر چڑھا تھا۔ پھر وہاں سے سامنے ایک کمرے کی بنی بالکنی میں اترا۔ اس کے جمپ لگاتے ہی اس کے بوٹوں کی دھمک اس خاموشی میں پھیلی تھی جسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ پن سے کھولتا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی ایک وجود اپنے بستر پہ خواب و خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ اس نے اسے حسرت سے دیکھا۔ وہ کتنی پرسکون نیند سو رہی تھی، وہ نیند جو سنوال شاہ سے برسوں سے روٹ گئی تھی، اور اب وہ اس کے بیڈ کے پاس بیٹھا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھینی بھینی سی خوشبو جب سنوال کے نتنوں سے ٹکرائی تو وہ بے خود ہوتا اس کے ماتھے پر لمس بکھیر گیا تھا۔ 8 سال انتظار کیا ہے جانا، وہ جھکا کہہ رہا تھا، اور ان 8 سالوں میں میرے انتقام کا جنون بڑھ گیا ہے، وہ صفاقی سے بول رہا تھا۔ کمرے میں جلتی ڈم لائٹ یکدم بجھ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے جھکتا اس کے چہرے کو چھو گیا۔ اس چہرے کو تو وہ کبھی بھولا ہی نہیں تھا، بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ میرا عشق میرے جنون کی آنکھ میں فنا ہو جائے گا، وہ کہتا واپسی کی جانب قدم موڑ گیا تھا۔ ملاقات مختصر سی تھی مگر گہری۔ رات مزید تیزی سے سرکنے لگی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑے گلابوں کی خوشبو پورے کمرے کو معطر کر گئی تھی۔ ایک بیوٹی بیسٹ کی قید میں جانے والی تھی یا شاید محبت کی قید میں۔ اماں ایک بات بتائیں، اس نے کھانا بناتے ہوئی نور بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں بولو، وہ مگن سی ہنڈیا میں چمچہ چلا رہی تھیں۔ آپ میری شادی کب کریں گی؟ میری عمر کی سب لڑکیوں، بولتے بولتے اس نے سر اٹھایا تھا اور سامنے کھڑی نور بیگم اسے خون افشاں نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس نے بے اختیار تھوک نکلا تھا، پھر ان کو دیکھا، بیلنا لے کر اس کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ اماں چیختی ہوئی اٹھ کر باہر بھاگی تھی۔ ادھر آ نالائق لڑکی، تیری شادی کرواتی ہوں، نکمی اولاد۔ نورین بیگم اونچا اونچا بولتی ہوئی اس کے پیچھے لان تک آ چکی تھی۔ اماں میرا قتل مت کرنا اماں، پری نے منت کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ اماں نے ہانپتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر میں مر گئی تو آپ فیوچر میں اپنے درجن بھر نواسے نواسیوں کو دیکھنے سے محروم ہو جائیں گی اماں، وہ کھلکھلاتی ہوئی بولی تھی، اور اس کی بات سنتے نورین بیگم کا پارا آسمان پر جا پہنچا تھا۔ درجن بھر؟ ارے تو ایک ہی کافی ہے، تیرے جیسے درجن بھر سے بہتر ہے میں تیرا بھی ناز کر دوں۔ انہوں نے رافیل طیارہ یعنی کہ اپنا جوتا اس کی جانب پھینکا تھا جو کہ دروازے سے آتے شایان کے کندھے پر بری طرح لگا تھا۔ آہ خالہ کیا کرتی ہیں؟ وہ کراہتا ہوا بولا۔ بیٹا یہ تمہیں نہیں مارنا تھا، یہ تو اس نالائق اولاد کے لیے تھا، انہوں نے اس کا کندھا مسلتے ہوئے کہا تو شایان نے پریشے کو دیکھا جو دور کھڑی دانت نکال رہی تھی۔ اس کو آرام نہیں ہے، اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں آ گیا میرا دشمن اول، پریشے نے آنکھیں گھمائی تھی۔ دیکھیں خالہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اس نے نورین بیگم کو مزید دھمکایا۔ پریشے نے گلے پر ہاتھ پھیرتے اسے جان سے مارنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کا گلے پہ ہاتھ پھیرنے والا اشارہ دیکھتا آنکھیں گھما گیا تھا جسے سیریس ہی نہ لیا ہو۔ ذوالکیف آج اس جگہ آیا تھا جہاں 2 سال پہلے اس کی قسمت بدلی تھی۔ آج شاید پھر معجزہ ہو جاتا اور وہ اسے نظر آ جاتی یا پھر مل جاتی۔ وہ یوں ہی جھیل کے کنارے کھڑا تھا جب اسے کچھ گرنے کی اور چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ بے اختیار مڑا تو اس سے دور سڑک پر ایک لڑکی جو سر پر کالی چادر لیے ہوئے تھی، اس کا سامان اور وہ سڑک پر گری ہوئی تھی۔ لگا تھا شاید خون اس کے کپڑوں پر بھی لگ چکا تھا۔ کیف جلدی سے اس جانب بڑھا، اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ لڑکی درد سے کراہتی ہوئی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ وہ اسے جھیل کے قریب بنے ایک بینچ پر بٹھا کر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھا اس کا پاؤں دیکھ رہا تھا۔ سرخ اور سفید پاؤں پر خون لگا تھا، اس کی ایڑی پر چوٹ لگی تھی، کوئی پتھر تھا جو بری طرح چبھا تھا۔ کیف نے اس کے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ اب وہ اچھے سے اس کے زخم کو دیکھتا ہوا اٹھا اور پھر دور کھڑی اپنی گاڑی کے جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹا تو اس کے پاس ایک رومال تھا۔ اب وہ اس کے پیر پر رومال باندھ رہا تھا۔ رومال باندھ کر وہ سیدھا ہوا، پھر اب اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ کالے چادر سے ڈھکا وہ چہرہ جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں ایک پل میں اس سے ساقط کر گیا تھا۔ 2 سال بعد آج ان آنکھوں کا دیدار کر رہا تھا وہ، وہی آنکھیں جن سے اسے عشق ہوا تھا۔ ہاں وہ وہی تھی
جسے ان 2 سالوں میں اس نے کتنا چاہا تھا، اب تو حد ہو گئی تھی۔ وہ اسے ہر جگہ نظر آتی تھی لیکن ہوتی نہیں تھی، اور آج وہ اس کے سامنے تھی، وہی لڑکی جو 2 سال پہلے اس کے نکاح میں آئی تھی۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، وہ جو درد سے اپنے پاؤں کو دیکھ رہی تھی، مقابل کو یوں اسٹیچو ہوئے دیکھ کر وہ اس کی جانب نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی، اور پھر وہ بھی ساکت رہ گئی۔ ایک پل میں اسے سب یاد آیا تھا، سب کچھ، لیکن اگلے ہی پل وہ سنبھلتی اٹھی تھی۔ مدد کے لیے شکریہ، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی، لیکن 2 قدم ہی چل سکی تھی کہ لڑکھڑا کر گر پڑتی اگر وہ اسے نہ سنبھالتا تو۔ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، ذوالکیف نے دھیرے سے کہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ سر ہلا گئی تھی۔ ذوالکیف نے اس سے ایڈریس نہیں پوچھا تھا، وہ بس اسے پتے پر لے آیا تھا۔ کالی چادر سے جھانکتی نگاہوں نے اسے ایک پل کو دیکھا، پھر وہ باہر نکل گئی تھی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ شامیر شاہ، تمہاری وجاہت پر مر گئی ہوں، مزید کتنی بار مارو گے؟ میشا مراد اپنی سن گلاسز کو اتار کر پینٹ کی بیک پاکٹ میں رکھتی اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سنتے شامیر شاہ نے کھا جانے والی سرد نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ایسے دیکھتے ہو تو جان لے لیتے ہو۔ میشا نے دل پر ہاتھ رکھتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھنا چاہا جسے وہ چھٹک چکا تھا۔ ایسی واہیات حرکتیں پسند نہیں ہیں مجھے، اس لیے اپنی یہ شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے دھاڑا تھا۔ پچھلے 4 ماہ سے میشا مراد شاہ پاکستان کے ایک بڑے انڈسٹریلسٹ کی بگڑی ہوئی بیٹی اس کے پیچھے پڑی تھی اور اس کے پیچھے پاگل تھی۔ نکاح کر لو مجھ سے ASP، میشا نے نم نگاہیں لیے کہا۔ وہ اس کی ضد اور اس کا جنون بن چکا تھا۔ تم اپنی یہ شکل لے کر دفع ہو جاؤ۔ شامیر کا پارا اس کی بات سن کر ہائی ہوا تھا۔ میں محبت کرتی ہوں تم سے شامیر شاہ، میشا چیخی تھی۔ محبت مائی فٹ، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، نکلو یہاں سے۔ اسے واقعی اس پل اس لڑکی پر شدید طیش آیا تھا، عجیب پاگلوں جیسی بات کر رہی تھی وہ۔ شامیر، میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی، میشا نے ضدی لہجے میں اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تو شامیر مسکرایا تھا۔ وہ امیر باپ کی ضدی اور بگڑی ہوئی اولاد تھی، اور شامیر یہ بات اچھے سے جانتا تھا۔ میشا مراد صرف اور صرف اس کی وجاہت پہ مر گئی تھی جسے اٹریکشن محبت لگتی تھی۔ میشا مراد، شامیر شاہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے، ایک جیتا جاگتا انسان ہے جسے کم از کم تم اپنی ضد سے تو حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سنتے میشا نے سر جھٹکا، پھر وہ چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھتے ہیں کون جیتے گا، تم جتنا مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرو گے میں اتنا تمہارے قریب آنے کی کوشش کروں گی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، میرا بیگم اس کو دیکھتی مسکرانے لگی تھی۔ آ گیا میرا بچہ؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ جی خالہ، آیت نے جھک کر ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ تمہارے پیر کو کیا ہوا آیت؟ میرا بیگم اس کے پیر کو دیکھتی بولی تھی جو کہ کپڑے سے بندھا ہوا تھا۔ کچھ نہیں خالہ، بس تھوڑی لگ گئی ہے۔ آیت نے اپنی چادر اتار کر ایک طرف رکھی تھی۔ دوائیاں مل گئیں؟ خالہ نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں خالہ، وہ دوائیاں لینے ہی گئی تھی، آج 2 دن سے وہ وہاں آئی ہوئی تھی۔ اس کی خالہ اکیلی رہتی تھی اور آیت کو وہ بہت عزیز تھی۔ کہاں ہیں؟ خالہ نے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ چونکی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر اپنے بیگ کو۔ دوائیاں نہیں تھیں خالہ، وہ تو اسے کچھ کہتے کہتے یاد آیا تھا، دوائیاں شاید گاڑی میں رہ گئی تھیں، اور پھر اسے وہ 2 آنکھیں یاد آئی تھیں جو اسے دیوانوں کی طرح دیکھ رہی تھیں۔ وہ اسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ جانتی تھی وہ شخص اس کا چہرہ نہیں بھولا ہوگا، اور وہ بھی کہاں بھولی تھی، وہ چہرہ تو اس کی زندگی تھا۔ 2 سال پہلے وہ شخص اچانک اس کی زندگی میں آیا تھا اور پھر اچانک چلا گیا، لیکن وہ اس کا دل بھی لے گیا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی لیکن اس سے مکمل انجان، یہاں تک کہ وہ اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ اس شخص کو ان 2 سالوں میں اس نے کتنا یاد کیا تھا، اور اتنا یاد کیا تھا کہ وہ اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اسے وہ چہرہ بھولتا ہی نہیں تھا، لیکن آیت نے اسے تلاش نہیں کیا تھا، وہ اپنے رب سے اسے مانگتی رہتی تھی جو شخص اس کا محرم ہے وہ اسے مل جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ 2 سال بعد آج وہ اس سے ٹکرا گیا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت کچھ کہہ گئے تھے۔ دونوں جانتے تھے 2 سال پہلے مجبوری میں کیا گیا نکاح ان دونوں کے دل جوڑ چکا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے دل کے حال سے انجان تھے۔ آیت کو لگتا تھا وہ شخص اگر لوٹا تو اسے اپنے نام سے دستبردار کر دے گا، اور کیف کو لگتا تھا اگر وہ لوٹا اور وہ نہ ملی، اگر اس نے ڈائیورس مانگ لی تو، لیکن دونوں ہی رب کے فیصلوں سے انجان تھے۔ قسمت کتنا خطرناک روپ اختیار کرنے والی تھی۔ وہ اپنی ایک یونی فیلو عرفہ کے گھر سے آ رہی تھی۔ اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی جس پر صرف سیرت ہی گئی تھی۔ آیت تو خالہ کے گھر تھی اور پریشے کی ماما نہیں مانی تھی۔ سو اب رات کے 9 بجے وہ اس ویران سڑک پر ڈرائیو کرتی گنگنا رہی تھی۔ کچھ خوف بھی تھا، اسے واپس پر دیر ہو گئی تھی۔
اس کے دوستوں نے روکا بھی تھا لیکن ضد تھی کہ اسے ابھی جانا ہے۔ اچانک اس نے محسوس کیا اس کے پیچھے کوئی گاڑی کب سے آ رہی ہے۔ ذہن اندیشوں نے جکڑ لیا تھا۔ وہ بری طرح ڈری کہ کہیں کوئی ڈاکو یا چور نہ ہو۔ جتنے بھی مضبوط تھی لیکن یہ ویران علاقہ تھا، اکا دکا گاڑیاں ہی تھیں۔ اب باقاعدہ وہ کانپنے لگی تھی۔ وہ گاڑی اس کے پیچھے تھی، اسپیڈ بھی تیز ہوئی تھی اس گاڑی کی۔ اچانک وہ گاڑی اس کی گاڑی کو کراس کرتی سڑک پر چلتے کسی آدمی کو بری طرح ہٹ کر گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے سیرت نے گاڑی روکی تھی۔ اس نے اس شخص کو ہوا میں اچھل کر زمین پر گرتے دیکھا تھا۔ گاڑی والا جا چکا تھا اور سیرت نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، پھر وہ گاڑی سے اتری، اس جانب آئی تھی۔ وہ شخص کے پاس پہنچی تھی جس کی سفید شرٹ خون سے رنگ چکی تھی۔ وہ اوندے منہ بے سود پڑا تھا۔ ایکسیڈنٹ زوردار تھا۔ بے احتیاط اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ پہلی بار کسی کو اس حالت میں دیکھ رہی تھی۔ زخمی شخص زندہ تھا۔ آیت اس کے قریب زمین پر بیٹھی تھی۔ زخمی شخص نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ خون لگا تھا لیکن وہ اسے دیکھ سکتا تھا۔ آیت نے اس شخص کو اپنی جانب دیکھتے پا کر تڑپتے اپنی سسکی روکی تھی۔ وہ شخص ساقط سا اسے دیکھ رہا تھا۔ الفاظ ادا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آیت جلدی سے اٹھی، پھر اپنی گاڑی کی جانب بھاگ گئی تھی۔ زمین پر پڑے شخص نے کرب سے اسے جاتا دیکھا تھا۔ کچھ چھن سے اس کے اندر ٹوٹ گیا تھا۔ ایک آنسو آنکھ سے بہہ کر سڑک کی زینت بن گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس پل سیاہ تارکول کی سڑک پر پڑے شخص نے خواہش کی کہ کاش وہ اسے بچا لے۔ وہ لڑکی جس کی سانسیں قید کرنے کا فیصلہ وہ 8 سال پہلے کر چکا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کا سکون ہے۔ کیسا پاگل شخص تھا، اپنے ہی سکون کو قید کرنے کے ارادے لیے بیٹھا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ عشق کر بیٹھے گا۔ ماما یار یہ آپ کو کہاں سے بھوت سوار ہو گیا میری شادی کا؟ پریشے چیختی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اسے اپنے گلی کے بچے سے پتہ چلا تھا اس کی امی اس کے لیے رشتے والی آنٹی کو کہہ چکی ہیں۔ کیا موت پڑ گئی ہے تجھے؟ انہوں نے اس کو آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ آپ نے اس رشتے کرانے والی سے میرا رشتہ ڈھونڈنے کی بات کی ہے؟ وہ خونخوار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا جا کر رشتے والی آنٹی کا قتل کر آئے۔ ہاں اب کیا عمر بھر یوں ہی رہنا ہے؟ تیری شادی کر کے میں بھی سکون سے مر سکوں گی۔ انہوں نے یہ کہتے چہرہ موڑ لیا تھا اور پریشے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ امی ایسا تو نہ کہیں، وہ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، اب بس تیری شادی کر دوں جلدی سے، لیکن ابھی میں پڑھ رہی ہوں امی۔ اس نے دلیل پیش کی تھی۔ وہ ان کے مرنے والی بات پر ایموشنل ہو چکی تھی۔ شادی کے بعد پڑھائی کر لینا، انہوں نے اس کو گھور کر کہا تو وہ خفا ہو کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ چہرے پر کتنے ہی آنسو بہہ گئے تھے۔ اس کی ماما اس کا واحد رشتہ تھی اس دنیا میں اور وہ ایسی باتیں کر رہی تھی، اس کا دل بری طرح تڑپا تھا۔ یہی سوچتے وہ گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ غم اور غصے سے وہ چلی جا رہی تھی۔ ان کا گھر ریل کی پٹری کے قریب تھا، سو اس نے اس جانب رخ کیا جہاں سے ریل گزر رہی تھی۔ شام کے اندھیرے پھیلنے لگے تھے۔ وہ ایگریکٹ پٹری کے درمیان جا کھڑی ہوئی تھی اور پھر وہیں چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ وہ گھر پہنچا تو سنوال گھر نہیں تھا۔ یقیناً وہ کہیں باہر کام سے گیا ہوا تھا۔ یہی سوچتے اس نے اپنی اسٹڈی روم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، پھر سامنے بنے ریک کو پیچھے کی جانب دھکیل گیا۔ اس کے ریک کو دھکیلتے ہی ایک دروازہ سا کھلا تھا۔ وہ اس مخصوص کمرے میں داخل ہوتا مسکرایا تھا۔ وہاں اس کی اسکیچنگ کا سامان رکھا تھا۔ وہاں ہر طرف اس کے اسکیچ بکھرے پڑے تھے۔ ہر اسکیچ ان آنکھوں کا تھا، اس چہرے کا تھا جو اس نے آج 2 سال بعد دیکھا تھا، جو اسے کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ وہ وہاں کیوں تھی؟ اس نے مجھے پہچانا بھی کہ نہیں؟ کیا وہ مجھے آزادی چاہتی ہے یا پھر وہ مجھے بھول گئی ہے؟ اس نے بہت سے سوال کیے تھے خود سے جن کا جواب صرف وہی دے سکتی تھی۔ اللہ، کیا وہ بھی میرے لیے وہی جذبات رکھتی ہے جو میں رکھتا ہوں؟ اس نے دل میں کہا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ ایک سنجیدہ مزاج شخص تھا۔ اسے غصہ جلد آ جاتا تھا، لیکن اس لڑکی کے لیے جسے ذوالقیف شاہ کی بے رحمی کہیں دور جا سوئی تھی، وہ اسے سوچتا بھی پھولوں کی طرح تھا۔ وہ اسے اس قدر عزیز ہو چکی تھی۔ اللہ نے اس لڑکی کو اگر اس کا محرم بنایا تھا تو محبت بھی اس کے دل میں ڈالی تھی، لیکن ایک چیز جو اسے سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی وہ تھی سنوال کی وہ بات۔ اس کا نکاح 8 سال پہلے ہو چکا تھا۔ جس لڑکی سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ کہاں تھی، کون تھی، وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو ڈائیورس دے دینا چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہے، کیسی ہے، کیونکہ وہ محبت اس لڑکی سے کرتا تھا جسے وہ 2 سال پہلے مجبوری کے ہی تحت صحیح لیکن اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ وہ کون تھی جو 8 سال سے اس کے نکاح میں تھی؟ نہ جانے کہاں تھی۔ بس ایک بار وہ مل جائے، اسے اپنے نام سے آزاد کر دوں گا میں۔ کتنے ہی لمحے گزر چکے تھے، اسے لگا وہ کچھ دیر تک اپنی سانسیں کھو دے گا۔ زندگی نے اذیت دی تھی لیکن وہ کبھی نا امید نہیں ہوا تھا، لیکن آج اس کا دل جیسے ٹوٹ گیا تھا۔
وہ لڑکی جو اسے جانتی ہی نہیں تھی، اس نے اسے نہیں بچایا تھا اور اسے لگا واقعی وہ مر جائے گا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں لیکن لبوں پہ اذیت ناک مسکراہٹ تھی۔ وہ خود کو بچا ہی نہیں پا رہا تھا، دل مر سا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کی آنکھیں بند ہوتی اس نے محسوس کیا کوئی اس کے قریب جھکا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ بے یقینی سے آنکھیں کھول چکا تھا۔ وہ وہی تھی۔ وہ اس کا سر گود میں رکھے روتی ہوئی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس پل ساقط سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زندگی یکدم خوبصورت لگنے لگی تھی، لیکن فقط کچھ ہی دیر وہ آنکھیں کھول سکا تھا۔ غنودگی طاری ہو رہی تھی اور پھر وہ آنکھیں موند گیا۔ سر سے نکلتا خون اسے ادموا کر چکا تھا۔ وہ مشکل سانس لے پا رہا تھا۔ سیرت نے اسے بہت مشکل سے اٹھا کر اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پر ڈالا تھا۔ اس کی سفید فراق خون آلودہ ہو چکی تھی، لیکن وہ روتی ہوئی گاڑی ڈرائیو کرنے لگی تھی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور اس میں گونجتی سیرت شاہ کی سسکیاں۔ بیک سیٹ پر زخمی پڑا شخص اپنے زخموں سے زیادہ اس کی سسکیوں پر اذیت محسوس کر رہا تھا۔ 15 منٹ بعد گاڑی ایک ہاسپٹل کے سامنے رکی تھی اور وہ جلدی سے اپنی کالی چادر اپنے خون آلودہ وجود پر اوڑھتی گاڑی سے نکلتی ایمرجنسی کے جانب بڑھی تھی۔ اب اس زخمی شخص کو اسٹریچر پر ڈالا جا رہا تھا۔ وہ اس کے اسٹریچر کے ساتھ ہی اندر گئی تھی۔ راہداری میں اسٹریچر کو گھسیٹتے وارڈ بوائز اور نرس اس کے اسٹریچر کے ساتھ وہ خود بھی تھی۔ کسی بہت عزیز کی طرح وہ اس کے غم پر رو رہی تھی۔ اچانک زخمی خون آلودہ ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا اور سیرت نے یہ محسوس کرتے روتے ہوئے اسے دیکھا تھا جس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا نہیں سکی تھی۔ نرس اس کا اسٹریچر ICU میں لے جا چکی تھی اور سیرت کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ ساکت سی تھی، آنسو بہہ رہے تھے، ہاتھ پر موجود لمس اجنبی نہیں تھا۔ وہ آج ایک کیس کے سلسلے میں نکلا تھا۔ فارمل کپڑوں میں وہ محسوس گلیوں سے ہوتا آج ایک ڈرگ ڈیلر کو پکڑنے آیا تھا۔ خفیہ حلیہ سادہ ہی رکھے وہ ان سنسان گلیوں میں گھوم رہا تھا جب اس نے محسوس کیا کہ 2 لوگ ایک سفید پاؤڈر کو بیگوں میں ڈال رہے ہیں۔ وہ سفید پاؤڈر یقیناً ڈرگس تھی۔ پاس ہی ایک آدمی بری حالت میں تڑپا ہوا تھا جس کا جسم خون سے لت پت تھا اور وہ وہی ڈرگ ڈیلر تھا۔ وہ لوگ اسے مار چکے تھے اور اس کی ڈرگ چرا رہے تھے۔ شاہ میر نے اپنی گن تانے ان پر نشانہ لیا تو اچانک ان میں سے ایک نے اسے دیکھ لیا اور وہ اپنے دوسرے ساتھی کو اشارہ کرتا پچھلی گلی کی جانب بھاگا تھا۔ شاہ میر بھی جلدی سے ان کے پیچھے بھاگا تھا جب اچانک اس نے گولی چلاتے ایک ساتھی کے بازو پر ماری تھی۔ وہ بدحواس ہوتا بھاگنے لگا تھا۔ شاہ میر مسلسل ان کے پیچھے تھا۔ دونوں لڑکے بھاگتے ہوئے اب نہ جانے کس علاقے میں نکل آئے تھے۔ اب بھی نہ بھاگ رہے تھے۔ اچانک وہ ریل کی پٹری کے جانب بڑھا تھا۔ شاہ میر نے پھر سے فائر کیا تو اس بار فائر اس شخص کے پیر پر لگا تھا۔ وہ وہیں کرہ کر گرا اور اس پل اس نے شاہ میر پر فائر کیا تھا، لیکن شاہ میر کے بجائے ایک لڑکی کی دل خراش چیخ وہاں گونجی تھی۔ شاہ میر نے اس چیخ کو سنا۔ وہ اس کی نہیں تھی۔ اس نے اسی پل اس لڑکے پر فائر کیا اور وہ وہیں جان کی بازی ہار گیا، لیکن شاہ میر کو مسلسل کسی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دور زمین پر کوئی وجود گرا پڑا تھا۔ وہ جلدی سے اس جانب بڑھا تھا۔ گولی اسے لگی تھی۔ شاہ میر بے یقین تھا۔ اس کی جگہ گولی کسی اور کو لگ چکی تھی۔ وہ اس کے وجود کے قریب جھکا جو سسک رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہ میر نے اس کے وجود کو دیکھتے پوچھا جو اوندھے منہ پڑا تھا۔ اسی پل اس نے آنسو سے تر چہرہ اٹھایا تھا۔ شاہ میر ساکت رہ گیا۔ وہ لڑکی مسلسل سسک رہی تھی۔ آنسو سے گھیلا چہرہ ہو چکا تھا۔ گرے آنکھیں اس پل سرخ سی تھیں۔ تکلیف شدید تھی۔ وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی، اب بھی صدمے میں تھی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے جھکا اور اس وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے واپسی کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس کو اس کی وجہ سے گولی لگی تھی۔ تم کوشش کرو نا، اسے ڈھونڈو، وہ مل جائے گا، منیر شاہ اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتے امید سے کہہ رہے تھے، جبکہ وہ سر جھکا گئے تھے۔ بابا میں ہر جگہ پوچھ چکا ہوں، وہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں، نہ کوئی کانٹیکٹ ہے نہ ان کے گھر کا پتہ۔ وہ اب پتہ نہیں کس شہر میں جا چکا ہے۔ وہ بے بس سے کہہ رہے تھے، ہماری بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی اگر وہ نہ ملا تو، منیر شاہ نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ بابا اب پریشان مت ہو، وہ ضرور مل جائے گا، اللہ پر یقین رکھیں۔ اس کی بات پر منیر شاہ نے سر جھکا دیا تھا۔ اللہ ہی پر تو یقین ہے شاہ، ورنہ میری چاند سی پوتی کو میں کیا منہ دکھاؤں گا اگر اسے حقیقت معلوم ہو گئی تو۔ منیر شاہ کی بات ان کے دل پر لگی تھی۔ بابا ہم نے فیصلہ کرنے میں جلدی کر دی تھی۔ 8 سال پہلے اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو آج ہم اپنی بچی کی خوشیوں کو یوں نہ ترستے۔ وہ افسردہ تھے۔
غلطی وہ نہیں تھی جو 8 سال پہلے ہوئی، غلطی وہ تھی جو 2 سال پہلے ہوئی۔ اگر ہمیں علم تھا ہی کہ وہ لا علم ہے تو بہتر تھا اس کے علم میں لایا جاتا۔ ہم نے الٹا سوچا اور کیا، جو اب ہمیں بھی اذیت دے رہا ہے۔ تب بھی وہ مشکل سے تیار ہوئی تھی، اور اب بھی اگر وہ نہ لوٹا اور اسے سچائی معلوم ہوئی تو شاید نہیں، یقیناً وہ بری طرح ٹوٹ جائے گی۔ 2 سال پہلے یہ منظر ہے ایک بزنس پارٹی کا، جہاں دنیا بھر کے مشہور و معروف بزنس مینز موجود ہیں۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ اسی پارٹی میں منیر شاہ اور امین شاہ بھی موجود تھے۔ منیر شاہ کو کسی کی کال آئی تو وہ سننے کے لیے باہر شور سے کم کی جگہ پر آئے کال سن رہے تھے۔ منیر شاہ ایک دوست سے بات کر رہے تھے جب ان کے دوست نے انہیں ایک جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ دیکھو منیر شاہ، وہ لڑکا ایک کامیاب بزنس مین ہے، جاپان سے آیا ہے، وہ مجھے تمہارے جیسا لگتا ہے۔ منیر شاہ نے ان کی بات پر جھٹکے سے سامنے دیکھا تھا اور وہ کچھ پل تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے تھے۔ سامنے وہی چہرہ تھا، وہ 8 سال بعد پہچان گئے تھے۔ وہ انہی کا ناتی تھا۔ ایک لمحہ نہیں لگا تھا انہیں پہچاننے میں۔ اس کا نام؟ منیر شاہ نے 2 الفاظ ادا کیے تھے، ذوالکیف زریش شاہ۔ رجب راؤ نے انہیں اس کا نام بتایا تو منیر شاہ ایک دم لڑکھڑائے تھے۔ ذوالکیف؟ ان کے لب کانپے تھے۔ ہاں، ذوالکیف زریش شاہ، رجب راؤ نے دوبارہ کہا تھا۔ کیا ہوا منیر، تم ٹھیک ہو؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ ہاں، منیر شاہ نے امین شاہ کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ امین؟ وہ کانپتے لہجے سے امین شاہ کو پکار گئے تھے۔ جی بابا۔ وہ ان کی جانب مڑے۔ ذوالکیف زریش شاہ۔ ان کی سانسیں اٹکی تھیں۔ 6 سال بعد وہ یہ نام سن رہے تھے، یہ نام لے رہے تھے۔ ان کی بیٹی کے بعد ان کا زریش شاہ سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا تھا، نہ زریش شاہ نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ امین شاہ بھی حیران ہوئے تھے۔ کدھر ہے بابا؟ وہ ان کا بازو تھام چکے تھے۔ اب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو رجب راؤ ذوالکیف شاہ کے پاس کھڑے تھے۔ ان کو دیکھتے اپنی جانب آنے کا اشارہ کر گئے تھے۔ امین شاہ نے بھی اس چہرے کو پہچان لیا تھا۔ وہ ذوالکیف ہی تھا، ان کی بہن کا بیٹا، ان کی بیٹی کا منکو۔ اب وہ دونوں رجب راؤ اور ذوالکیف کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ ذوالکیف، ان سے ملو، یہ ہیں منیر شاہ اور امین شاہ۔ رجب راؤ نے تعارف کروایا تو ذوالکیف شاہ نے ان کو دیکھا تھا۔ منیر شاہ کو لگا وہ انہیں گلے لگائے گا، لیکن وہ ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ کچھ بری طرح سے منیر شاہ کی آنکھوں میں ٹوٹا تھا۔ ان کا ناتی انہیں ہی نہیں پہچان رہا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو منیر شاہ اینڈ امین شاہ، وہ مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا۔ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ منیر شاہ نے ہی سوال کیا تھا۔ ان کے سوال پر ذوالکیف شاہ لب پیچ گیا۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے کچھ سال پہلے، رجب راؤ نے انہیں دیکھتے جواب دیا۔ کیا؟ منیر شاہ کا ہاتھ دل پر گیا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ تکلیف سے زمین پر ڈھہ جاتے جب ذوالکیف نے انہیں سہارا دیا تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، انہیں امین شاہ کو دیکھتے بتایا تو وہ بدحواس ہوئے تھے۔ اگلے ہی لمحے ذوالکیف شاہ منیر شاہ کو سہارا دیتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے ساتھ امین شاہ اور رجب بھی تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک ہاسپٹل کے سامنے اترتے منیر شاہ کو ICU میں لے جا رہے تھے۔ ان کی بند ہوتی آنکھوں نے اسے آخری لمحے تک دیکھا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں ICU وارڈ میں کھڑی تھی۔ چہرہ اب بھی آنسوؤں سے گھیلا تھا۔ اسے ہوش ہی نہیں آیا تھا کہ کیا کرے، بس اندر ڈاکٹرز اس کا علاج کر رہے تھے اور وہ باہر کھڑی تھی۔ ہاتھ پر غیر اجنبی لمس اب بھی تھا۔ اسے خبر ہی نہیں ہو سکی کہ کتنا وقت گزر گیا۔ پتہ تو تب چلا جب رات کے 1 بجے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑی تو سامنے ویام شاہ کھڑا تھا۔ آپ؟ اس نے کانپتے لہجے میں کہا تھا۔ ہاں میں یہاں، تم یہاں کیا کر رہی ہو سیرت؟ اور وہ بھی رات کے اس پہر؟ ویام شاہ کا لہجہ سخت تھا۔ میں؟ سیرت نے اپنے وجود کو دیکھا، پھر سامنے کھڑے شخص کو۔ وہ کتنا غصے کا تیز ہے سیرت کو اندازہ تھا، اوپر سے اس پہر اکیلی وہ کسی انجان اسپتال میں کھڑی تھی۔ اگر ویام شاہ کو پتہ چلتا وہ یہاں کیوں کھڑی ہے تو یقیناً وہ اس کی جان نکال دیتا۔ ایک زخمی شخص کو مدد کی ضرورت تھی، میں اس سے ہسپتال لے آئی ہوں۔ اس نے دل میں سوچا تھا، کاش میں جھوٹ بول سکتی۔ وہ اجنبی شخص ہے تو تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے ایمبولینس کے حوالے کر کے گھر آ جانا چاہیے تھا، ویام نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مجھے جلدی میں کچھ سمجھ نہیں آیا، سیرت نے دلیل دی تو وہ لب بیچ گیا تھا۔ دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا، میرا ضبط مت آزمانا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اچھا بل وغیرہ پے کر کے آتا ہوں، اس کے بعد تم گھر چلی رہی ہو میرے ساتھ۔ وہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا اور سیرت کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ اس جانب آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے کا سامان تھا۔ چلو چلیں، اور یہ لو، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، کھا لو۔ سیرت نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کیسے جان گیا تھا؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی وہ بول پڑا۔
اس شخص کو ہوش آئے گا تو ہاسپٹل کی انتظامیہ مجھ سے رابطہ کر لے گی، ابھی گھر چلو۔ یہ کہتے وہ اس کی کلائی تھامتے باہر کی جانب بڑھ گیا اور وہ اس کے ساتھ چل دی تھی۔ دل نہ جانے کیوں تنگ پڑا تھا، اسے اس وقت ویام شاہ کی موجودگی بری لگی تھی، جو شاید پہلی بار ہوا تھا۔ وہ لوگ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ گاڑی سے اترتی جلدی سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے ویام شاہ نے دور تک اس کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکی بڑی خوش قسمت تھی، ویام شاہ کا غصہ اسے دیکھ کر ختم ہو جایا کرتا تھا، وہ اس کے لیے نرم پڑ جاتا تھا۔ وہ چھت پر کھڑی گہری سوچوں میں گم تھی۔ 2 سال پہلے اس کی زندگی کا جو فیصلہ لیا گیا تھا وہ آج پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، وہ فیصلہ جو اس کے دل سے جڑا تھا۔ بھولا کب تھا وہ شخص جو 3 بول بولنے کے بعد دل میں بس گیا تھا۔ دل سے جڑا شخص زندگی سے چلا گیا تھا تو اسے لگا سب ویران ہو گیا، اور اب جب وہ واپس آیا تھا تو سانسوں سے جڑا تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ شخص ہر رات اسے یاد آتا تھا، ہر شام اور ہر دن، ہر صبح وہ یاد آتا تھا۔ کیوں یاد آتا تھا وہ جان ہی نہیں سکی تھی۔ محبت ہو گئی تھی اسے، یہ تو اب آج پتہ چلا تھا جب اس شخص کو دیکھتے دھڑکنیں ہی نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر سانس سے ساکت کر بیٹھی تھی۔ دل نے شور مچایا تھا۔ کیا وہ اس لیے واپس آیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دینا چاہتا تھا؟ کیا اتنا آسان تھا اس شخص کے نام سے الگ ہو جانا؟ وہ شخص تھا جسے وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی، نہ نام نہ کچھ، اور بس وہ اس کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ یقیناً 1-2 دن تک وہ ضرور آئے گا، طلاق کے پیپرز لے کر، اور بس پھر وہ بھی جیسے خود سے جدا ہو جائے گی۔ اللہ! اس کے گال پر آنسو بہنے لگے تھے۔ اس شخص سے الگ ہونا نہ چاہتی تھی۔ وہ محبت کرنا آسان ہوتا ہے، محبت نبھانا نہیں۔ وہ مجھے خود سے جدائی کا فیصلہ ہی نہ سنائے تو بہتر ہے، ورنہ میری سانسوں کو مجھے دغا دینے میں لمحہ نہیں لگے گا۔ اس لڑکی کے کندھے کو چھو کر گزری تھی گولی۔ وہ اب ہوش میں ہے، ڈاکٹر نے آ کر بتایا تو وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں وہ وجود پیلے چہرے سمیت لیٹا تھا۔ وہ اس کے پاس پڑے اسٹول پر جا بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو؟ شامیر نے اس کی متوجہ کیا اور وہ جو آنکھیں موندے پڑی تھی آنکھیں کھول گئی تھی۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے وجیہہ شخص کو دیکھا اور اسے یاد آیا کہ اسے گولی اس کی ہی وجہ سے لگی ہے۔ گرے آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھیں۔ درد بڑھا تھا اور شدت اختیار کر گیا۔ وہ یکدم ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ شامیر ان آنکھوں کو پھر سے برستا دیکھ کر ساکت سا ان میں دیکھے گیا۔ اسے ہوش ہی نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔ آخر جب وہ اپنا سر جھکا گئی تو اسے ہوش آیا کہ وہ درد سے رو رہی ہے۔ وہ جھٹکے سے اٹھتا اس کی جانب جھکا تھا۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ شامیر نے فکر سے اسے دیکھتے پوچھا تھا، اور وہ آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھتی سر ہاں میں ہلا گئی۔ اس کی گرے آنکھوں کو سرخ دیکھتا وہ پھر سے بے بس ہوا تھا۔ ان آنکھوں کا درد برداشت نہیں ہو سکا تھا اس سے۔ ماما، وہ سسکتی بولی تھی۔ اس کے لبوں سے دھیمے سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو شامیر چونکا۔ وہ یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اس لڑکی کے گھر والے اس کے لیے پریشان ہوں گے۔ اب تو رات کے 12 بج رہے تھے، جبکہ وہ اسے یہاں شام کو 7 بجے لایا تھا۔ اپنے گھر والوں کا نمبر اور ایڈریس دو، میں تمہارے گھر والوں کو انفارم کر دوں، اس نے سسکتے وجود کو دیکھتے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو خاموش رہی مگر پھر اپنے گھر کا ایڈریس لکھوا دیا۔ شامیر اس کے پاس ایک نرس کو چھوڑتا اس کے گھر روانہ ہوا تھا۔ وہ موجودہ پتے پر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، اس وقت دروازہ کھلا۔ وہ اندر قدم بڑھا چکا تھا۔ وہ چلتا ہوا اندر داخل ہوا تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ اس نے لاؤنج کے دروازے کو دھکیلا تو وہ بھی کھلتا چلا گیا۔ تبھی اسے باہر کی جانب کسی کے قدم بڑھتے ہوئے سنائی دیے تھے۔ وہ وہیں رک گیا۔ پھر اسی لمحے کسی نے دروازے کو کھولا تھا۔ سامنے کھڑے انجان شخص کو دیکھتی وہ بری طرح ڈری تھیں۔ کون ہو تم اور میرے گھر کیا کر رہے ہو؟ نورین بیگم نے اسے دیکھتے سوال کیا۔ وہ کوئی چور تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ آپ ہیں گرے آنکھوں والی لڑکی کی امی؟ اس کے سوال پر وہ چونکی تھی۔ پریشے، ان کی آنکھیں اس کے ذکر پر پھیلی تھیں۔ اسی نے اس گھر کا ایڈریس دیا ہے، شامیر نے مختصر بتایا تو وہ اس کو اندر آنے کا اشارہ کرتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میری بیٹی شام سے غائب ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، میں ڈھونڈ کر پریشان ہوں، انہوں نے غمزدہ آواز میں کہا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں ہے، شامیر ان کو بتاتا بولا تو وہ بری طرح چونکی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ ان کی آنکھوں میں کرب پھیلا تھا۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں، کچھ لوگ مجھ پر حملہ کر رہے تھے، جو گولی مجھے لگنی تھی وہ اسے لگ گئی۔ اس کی بات سنتی نورین بیگم کانپی تھی۔ گولی؟ پریشے ٹھیک ہے؟ وہ بے چین ہوئی تھی۔ ہاں جی وہ ٹھیک ہے، گولی چھو کر گزری ہے، لیکن وہ بہت رو رہی تھی اور آپ کو بلا رہی تھی۔ اس نے پریشانی سے ماتھا مسلتے انہیں بتایا تو نورین بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کیوں پریشان تھا؟ کون سا ہاسپٹل ہے؟
انہوں نے اس سے پوچھا تو وہ انہیں نام بتاتا اٹھا تھا۔ چلیں آپ کو لے چلوں۔ اس کی بات سنتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شکریہ، تم نے اس کی جان بچائی، وہ مسکراتی بولی تو شاہ سر ہلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ اس کی گاڑی میں بیٹھے ہاسپٹل کے راستے پر گامزن تھے۔ تمہارا نام کیا ہے بچے؟ شاہ، اس نے جواب دیا۔ شادی ہو چکی ہے؟ ان کے سوال پر وہ خجل سا ہوا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں ہوئی، رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے بتانے پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ اب پریشے کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ اپنی ماما کو دیکھتی وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ نانا میری بچی، رونا نہیں ہے، وہ اس کو گلے لگاتی بولی، اس کا ماتھا چوم چکی تھی۔ کچھ دیر وہ اس سے باتیں کرتی رہیں، پھر وہ اسے بتا رہی تھی کہ شامیر پولیس آفیسر ہے، اسی نے اس کی جان بچائی ہے۔ پریش نے نم آنکھیں لیے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ شاہمیر بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آنکھیں رخ موڑ گئیں اور شاہمیر کا دل جیسے کچھ پل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ معصوم سی گرے پرنسس اسے اچھی لگی تھی۔ اس کی شکوہ کرتی نگاہیں ACP شاہمیر شاہ کو اپنا مرید کر گئی تھی۔ بیل کی آواز پر خالہ نے اسے دروازہ کھولنے کو کہا تھا۔ وہ یوں ہی کچن سے نکل کر اپنے باہر گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ان کے گھر کم ہی لوگ آتے تھے، اب بھی یقیناً کوئی جاننے والا ہی ہوگا۔ اس وقت وہ میرون ریشمی کپڑے پہنے، ہاتھوں میں بھر کر گولڈن اور میرون چوڑیاں پہنے ہوئے تھی۔ اس نے دروازہ بے دہانی میں پوچھے بغیر کھول دیا تھا اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک جب کوئی اندر نہ آیا تو وہ حیران ہوتی دروازے سے سر باہر نکال گئی۔ کان میں پہنے جھمکے نے آواز پیدا کی تھی۔ باہر دیکھنے پر اس کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں۔ سامنے ہی وہ شخص کھڑا تھا۔ اس کو یوں جھانکتے دیکھ کر سامنے والے کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ جی؟ کچھ دیر بعد وہ مشکل سے بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے پہ کھڑے شاہ نے سوال کیا تو وہ سر ہلاتی پیچھے ہو گئی تھی۔ اب وہ سر پر ریشمی دوپٹہ درست کر رہی تھی جو بار بار پھسل کر کاندھوں پر آ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تو اس نے دروازہ بند کرتے اس کے پیچھے کی اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ سامنے ہی صوفے پر خالہ بیٹھی سویٹر بن رہی تھی۔ اسے دیکھتے ایک لمحے میں پہچان گئی تھی۔ ہائے میرا بچہ، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ ان کے قریب جھکا، ان سے سر پر پیار لے گیا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تو وہ مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ چومتے وہیں پاس بیٹھ گیا تھا۔ اتنے عرصے بعد یاد آئی آج ہماری، انہوں نے شکوہ کیا تھا۔ میں پاکستان میں نہیں تھا، لیکن اب ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو چکا ہوں، اس نے مختصر بتایا تو وہ مسکرائی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خالہ نے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتے پوچھا تھا۔ میں رخصتی چاہتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اسے مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ 2 سال میں پہلی بار وہ یوں مسکرایا تھا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ حل ہو جائے پھر۔ وہ دوبارہ بولا تو خالہ الجھی تھی۔ کیا مسئلہ بیٹا، خیر تو ہے؟ ان کے پوچھنے پر وہ گہری سانس بھر گیا تھا۔ بچپن میں میری موم نے اپنے بھائی کی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا تھا، پھر اچانک موم کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس صدمے کی وجہ سے میں کوما میں چلا گیا، اور جب ہوش آیا تو میں اپنا نکاح بھول چکا تھا، نہ کبھی ان لوگوں سے رابطہ ہو سکا۔ مجھے حقیقت کچھ عرصے پہلے پتہ چلی ہے۔ میں اس لڑکی کو ڈھونڈ کر اسے ڈائیورس دینا چاہتا ہوں، وہ بتا رہا تھا، اور پاس کھڑی لڑکی نے اس پل خود کو زندہ زمین میں درگور ہوتا محسوس کیا تھا۔ خالہ بھی خاموش سی تھیں۔ وہ کیا کہتی؟ ان کی نظروں میں تو اپنی بہن کی بیٹی کا معصوم سا چہرہ گھوم رہا تھا۔ یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوگی شاہ، انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا تو وہ ان کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ جس لڑکی کو میں جانتا نہیں، جس لڑکی سے مجھے محبت نہیں، میں اس کے ساتھ نکاح نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ میری زندگی میں ایک ہی لڑکی کی گنجائش ہے، وہ جو میرے پہلو میں کھڑی ہے، وہ جو میری بیوی ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور پاس کھڑی آیت کو جیسے ہر لفظ سے مان بخش رہا تھا۔ وہ دیوانی سی اس کے چہرے کو دیکھتی گئی۔ وہ بہت خوبصورت بولتا تھا، اپنے لفظوں سے، اپنے عمل سے اس کی آنکھیں یکدم ڈبڈبائیں تھیں۔ شدت سے رونا آیا تھا۔ وہ کیا سمجھے بیٹھی تھی کہ کہیں وہ اسے چھوڑ نہ دے، لیکن وہ شخص تو محبت کی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں منظور ہو، تمہاری زندگی ہے بچے۔ خالہ نے پاس کھڑی آیت کو مسکرا کر دیکھا تھا، جس کا چہرہ محبت سے چمکنے لگا تھا۔ میں کچھ دیر آیت کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہوں، شاہ ان کو کہتا کھڑا ہوا تو وہ استبات میں سر ہلا گئیں۔ ہاں کیوں نہیں، لے جاؤ، بیوی ہے تمہاری بچے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ مڑا اور آیت کی جانب دیکھا۔ اس کی نگاہیں بڑی واضحانہ تھیں۔ آیت کو حیا سی آئی تھی، رخسار اناری ہوئے تھے۔ وہ بغیر کچھ بولے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام گیا تھا اور باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ آیت کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، یوں جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ چہرے پر حیا تھی، وہ خوش تھی۔ وہ آج پہلی بار اس کو یوں مخاطب کر رہا تھا۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟
وہ آج یونی میں اکیلی ہی تھی کیونکہ آیت خالہ کے گھر تھی۔ پریشے آئی ہی نہیں تھی، اس کا بھی اگر ضروری اسائنمنٹ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتی۔ اس ایکسیڈنٹ والے واقعے کو ایک دن ہو چکا تھا، وہ ابھی ہی یونی سے فری ہوئی تھی، باہر گیٹ پر اس کا ڈرائیور آ چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتی تو اسے وہ منظر پھر سے یاد آیا تھا، اسے یاد آیا تھا وہ زخمی شخص، وہ آنکھیں، وہ غیر اجنبی لمس، سب پھر سے تازہ ہوا تھا۔ ویام نے اسے وہاں جانے سے منع کیا تھا، اس لیے وہ نہیں گئی تھی۔ کچھ دن سے اس کی شرارتوں پر بھی بریک لگا ہوا تھا، بس عجیب سی ہو گئی تھی، یکدم زندگی ایسی خاموش تھی جیسے طوفان آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ اسے وہ لمس ستا رہا تھا اور پھر آخر اس نے ڈاکٹر کو اس ہاسپٹل کا ایڈریس بتا دیا اور کچھ دیر بعد گاڑی ہاسپٹل کے پاس کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے اترتی اندر داخل ہوئی تھی۔ روم نمبر اسے یاد تھا اور اسے یقین تھا وہ شخص ابھی تک ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں ہوا ہوگا کیونکہ وہ بہت زخمی تھا۔ مطلوبہ کمرے کے سامنے پہنچتے وہ ایک پل کو رکی، پھر اندر داخل ہو گئی تھی۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر لیٹا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ سامنے پڑے شخص کو دیکھتے اس کا دل نہ جانے کیوں بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ خوبرو چہرہ خون سے پاک تھا، اس کے چہرے پر ایک خروش تک نہ تھی۔ سیرت نے اپنے قدم بیڈ کے جانب بڑھائے تھے اور اب وہ اس کے ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ وہ شخص اب بھی بیمار تھا، پیلا چہرہ پڑ چکا تھا، خون کافی بہہ گیا تھا اس کا، لیکن سیرت اس کے چہرے کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ ایک منفرد جذبے نے اس کے دل میں انگڑائی لی تھی۔ اس پل اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اس شخص کو دیکھتی ہی رہے، کاش آپ کا ہر درد ٹھیک ہو جائے۔ وہ اس شخص کے قریب کھڑی بول رہی تھی، پھر اچانک ہی وہ اپنی بات پر حیران ہوتی ڈری تھی۔ وہ بھلا کیسے کسی کو یوں دیکھ سکتی ہے، کہہ سکتی ہے؟ وہ اس چہرے کو دیکھتے رہنا چاہتی تھی اور بس دیکھتے رہنا چاہتی تھی۔ اگر کوئی اس پل سیرت خیام شاہ سے پوچھتا نا کہ کب تک اس شخص کو یوں ہی دیکھتی رہو گی تو وہ کہتی قیامت تک۔ وہ تھا بھی ایسا، اسے قیامت تک دیکھا جا سکتا تھا، یا شاید اس کے بعد بھی۔ سنوال شاہ جس لڑکی کی سانسیں چھیننا چاہتا تھا، آج وہ اسی لڑکی کے لیے سانسیں بن رہا تھا۔ منیر شاہ کو میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا، ان کا ناتی انہیں پہچان نہیں سکا تھا، یہ بات انہیں بری طرح تکلیف دے گئی تھی۔ 2 دن بعد آخر کار انہیں ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلے امین شاہ کو بلوایا تھا۔ امین اگر وہ ہمیں بھول گیا ہے تو یقیناً اسے اپنا نکاح بھی بھول چکا ہوگا، وہ تکلیف سے کہہ رہے تھے۔ بابا پریشان نہ ہو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، امین شاہ نے انہیں تسلی دی تھی، لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ دن گزرتے گئے، ذوالکیف ان سے ملنے ہاسپٹل آیا تھا ایک بار، اس کے بعد وہ نہیں آیا تھا۔ آج منیر شاہ کچھ سوچ کر آیت کے پاس اس کی خالہ کے گھر آئے تھے۔ انہیں آیت سب سے زیادہ پیاری تھی، وہ اسے کسی قسم کا دکھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ آیت بیٹا، اگر میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کروں تو کیا تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ ان کی بات پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ منیر شاہ نے اس کا ماتھا چوما تھا اور کچھ دیر بعد وہ امین شاہ سے کال پر کچھ کہہ رہے تھے۔ امین شاہ پہلے تو مانے ہی نہیں، مگر پھر بہت مشکل سے وہ آنے پر راضی ہو گئے۔ اب منیر شاہ نے ذوالکیف کو کال کی، پھر اس سے کافی دیر بات کرنے کے بعد وہ سکون سے بیٹھے تھے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد 2 گاڑیاں گیٹ کے سامنے رکی تھیں۔ ذوالکیف شاہ، امین شاہ، مولوی صاحب اور گواہان سب اندر داخل ہوئے تھے۔ منیر شاہ نے آیت کی خالہ کو بات پہلے سے بتا دی تھی، وہ آیت کو تیار کر چکی تھیں۔ پہلے ذوالکیف کا نکاح پڑھایا گیا، پھر امین شاہ مولوی صاحب کے ساتھ آیت کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اب اس کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا، وہ بے جان سی بیٹھی تھی۔ اسے بابا کے اور دادا کے فیصلے پر اعتراض نہ تھا، مگر پھر بھی وہ کانپ رہی تھی، کس چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ نکاح پڑھوا دیا گیا، گواہ اور نکاح خواہ چلے گئے تو اسے خالہ باہر لے آئی تھی۔ وہ آج میرون ریشمی جوڑے میں ملبوس تھی، کلائیوں میں چوڑیاں پہنے وہ خود سے انجان سی لگ رہی تھی۔ صوفے پر ذوالکیف، دادا، اس کے بابا بیٹھے تھے۔ خالہ نے اسے سامنے موجود صوفے پر بٹھایا تو وہ نظریں اٹھا ہی نہیں سکی، دل کانپ رہا تھا، سانسیں دھیمی چل رہی تھیں۔ سامنے بیٹھے شخص نے اس کی طرف کب دیکھا، وہ انجان تھی۔ 10 منٹ بعد وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا، دادا اور بابا بھی اس کے ساتھ ہی جا رہے تھے۔ خالہ اسے اندر لے جانے لگیں تو اس نے ایک آخری پل اس کی نگاہیں غیر ارادی طور پر اس شخص سے ٹکرائی تھیں۔ ایک پل اور سامنے بیٹھا شخص سب بھول گیا، وہ سانس تک روکے اس کو اندر جاتے دیکھ رہا تھا۔ آیت شاہ کی ایک نظر اسے بے حال کر چکی تھی۔ وہ معصوم سی نظریں نروس سی لڑکی اس کی بیوی تھی، وہ ایک پل نہ جانے کتنے عرصے بعد مسکرایا تھا، پھر وہ چلا گیا، کبھی نہیں آیا، نہ پلٹ کر دیکھا، نہ کسی سے رابطہ کیا۔ منیر شاہ اور امین شاہ نے اس سے خواہش کی کہ وہ ان کی بیٹی سے نکاح کر لے، وہ اسے اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں، رخصتی اس کی مرضی سے وہ جب بھی چاہے، اور وہ مان گیا۔ معجزہ تھا اس کا مان جانا، کیونکہ تب وہ ہر بات سے انجان تھا۔
ذوالکیف شاہ کو حقیقت معلوم ہوئی تھی سنوال شاہ سے، اور سنوال شاہ نے ہی اسے پاکستان آنے پر مجبور نہیں کیا تھا، لیکن اسے وہ چہرہ بھی پاکستان کھینچ لایا تھا، وہ ایک دیدار، ایک آخری دیدار۔ وہ گھر آ چکی تھی، ابھی وہ چینج کر کے اپنی ماما کے کمرے کی جانب بڑھی تھی جب اسے ان کے کمرے سے ان کے بولنے کی آواز سنائی دی تھی۔ پتہ نہیں وہ لوگ کہاں ہیں، ہماری بیٹیاں ان کے نام پر بیٹھی ہیں اور سب ان سے انجان ہیں۔ یہ اس کی امی کی آواز تھی۔ خدا کرے وہ لوٹ آئیں زینب، ورنہ مجھے ڈر ہے کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، تم تو جانتی ہو داجی کو ان کا فیصلہ تھا وہی ڈھونڈیں گے۔ یہ آواز آیت کی ماما کی تھی۔ نکاح سے بہتر تھا منگنی کر لیتے، بھلا قسمت کس نے دیکھی ہے۔ اب آیت اور سیرت بڑی ہو چکی ہیں، رخصتی کر دینی چاہیے۔ رامین کے بعد اس کے بیٹے تو لوٹے ہی نہیں۔ ردا بیگم بول رہی تھی اور باہر کھڑی سیرت کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ میرا اور آیت کا نکاح؟ لیکن پھپھو کن کی بات کر رہی ہیں؟ کن سے نکاح ہوا ہے ہمارا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ رامین پھپھو اس کی ایک ہی پھپھو تھی، مطلب کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اس کا اور آیت کا۔ کیا آیت جانتی تھی؟ وہ بے یقینی سے سوچتی واپس مڑی تھی۔ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب داجی ہی دے سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دادا جی کی اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی کھڑکی کے پاس کھڑے ایک البم ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ داجی، اس نے انہیں پکارا تو وہ اس کی جانب مڑے تھے۔ آؤ میرا بچہ، وہ پیار سے کہتے البم رکھ چکے تھے۔ سیرت نے آگے بڑھتے وہ البم اٹھایا تو داجی چونکے تھے۔ یہ البم مت دیکھو، یہ تمہارے کسی کام کی نہیں، وہ کہتے اس کی جانب بڑھتے البم لینے لگے تھے، لیکن وہ البم کھول چکی تھی اور جو سامنے تھا اسے دیکھ کر اسے لگا وہ مزید کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ داجی، کچھ دیر بعد اس نے بے یقینی سے انہیں پکارا تھا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے، دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ یہ سچ؟ وہ مزید بول ہی نہیں سکی تھی۔ ہاں یہی سچ ہے، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولتے وہیں پاس پڑی چیئر پر ڈھہ چکے تھے۔ اتنا بڑا سچ چھپایا آپ لوگوں نے؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ البم میں نکاح کی تصویریں تھیں، وہ خود کو پہچان گئی تھی۔ اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن اس نے اپنی تصویریں دیکھی تھیں، وہ ان تصویروں میں بھی خود کو پہچان گئی تھی۔ آیت کی تصویریں بھی تھیں، نکاح کی تصویریں، رامین پھپھو کی تصویریں، ان کے بیٹوں کی تصویریں، سب کچھ تھا اس البم میں۔ سیرت خشام کو ارد گرد آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھتی، کھڑکی پوری کھول چکی تھی۔ باہر موسم بدل رہا تھا، شدید بارش ہونے والی تھی، لیکن اندر اسے اب بھی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ کچھ بہت بری طرح ٹوٹا تھا، اس میں دل کی تکلیف چہرے سے عیاں بھی ہو رہی تھی۔ آیت جانتی ہے یہ سب؟ اس نے داجی سے سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گئے تھے۔ داجی، یہ کیوں چھپایا آپ لوگوں نے؟ وہ ان کو دیکھتی اذیت سے سوال کر رہی تھی۔ شدید دکھ ہوا تھا اسے۔ تم لوگ چھوٹے تھے بیٹا، وہ دھیرے سے بولے تو سیرت تمسخرانہ ہنسی۔ ریئلی داجی، کیا اب بھی ہم چھوٹے ہیں؟ آپ لوگ ایٹ لیسٹ بتا تو دیتے، دل تو نہ توڑتے۔ وہ سسکی تھی۔ بیٹا اب معلوم ہو گیا ہے نا، وہ بے بسی سے بولے تھے۔ سامنے کھڑی پوتی کے چہرے پہ تکلیف انہیں بھی تکلیف دے رہی تھی۔ داجی وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، دل بری طرح لرزا تھا۔ کچھ دیر وہ سر جھکا کر کھڑی رہی، مگر پھر تیزی سے واپس مڑتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ کیا کہتی، کیا کرتی؟ وہ بے بس تھی۔ کچھ چھپے سچ جب سامنے آتے ہیں تو پھر وہ صرف سچ نہیں ہوتے، وہ زندگی میں گھلتا ایک زہر بن جاتے ہیں۔ ابھی اسے وقت ہی کتنا ہوا تھا اس شخص کو دل میں بسائے جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے دل کا حقدار تو کوئی اور ہے۔ 2 دن پہلے سڑک پر پڑا شخص اس کے ذہن پر بری طرح سوار تھا، اور جب وہ کل اسے دیکھنے گئی تھی بری طرح بے بس ہوئی تھی۔ محبت کا احساس ابھی تو خوشبو بن کر ارد گرد بکھرا تھا، اور ابھی ہی اس نے فضا چھین لی گئی تھی۔ ماضی میں اس کے بڑوں کا کیا گیا فیصلہ، اس کے نکاح کا فیصلہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ انجان شخص وہ جس کے نکاح میں تھی نہ جانے کہاں تھا، کبھی واپس آنا بھی تھا کہ نہیں، وہ اذیت سے سوچتی باہر لان میں آ گئی تھی۔ ہوا تیز ہو رہی تھی، بارش کی ننھی ننھی بوندیں زمین پر برسنے لگی تھیں۔ اچانک محبت کھو دینے کے احساس پر اس کی آنکھیں جھلملائی تھیں۔ آسمان سے اور اس کی آنکھوں سے بارش ایک ساتھ برسی تھی۔ بادل گرج رہے تھے، وہ آج اسے ڈرا نہیں رہے تھے، کیونکہ آج اسے محبت کھو دینے کا احساس ڈرا رہا تھا۔ رات وہ انہی کے ساتھ ہاسپٹل ٹھہرا تھا، پھر فجر کے وقت وہ گھر آ گیا تھا، لیکن ابھی پھر وہ ان کے لیے کھانا تیار کرواتا ہاسپٹل جانے کے لیے تیار تھا۔ کچھ دیر بعد ناشتہ تیار ہو گیا تو وہ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گیا۔ مطلوبہ کمرے کے سامنے پہنچا تو باہر ارد گرد بہت خاموشی تھی۔ وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ حیران ہوتا ایک بار پھر باہر جاتے روم نمبر دیکھنے لگا، کہیں غلط کمرے میں تو نہیں آ گیا، لیکن وہ وہی کمرہ تھا۔ اندر کا منظر اسے جھٹکا دے چکا تھا، وہ کسی مریض کا کمرہ ہرگز نہیں لگتا تھا۔
ہر طرف پھولوں کے بکے گفٹس پڑے تھے۔ سامنے بیڈ پر پریشے کے بجائے بہت سارے بچے بیٹھے لیٹو کھیل رہے تھے، کچھ پاس زمین پر بیٹھے تھے، وہ لوگ کوئی ڈرائنگ کر رہے تھے۔ پریشے، اس نے آخر کار پکارا، شاید کہ پریشے یہاں ہی ہو، اور اسے لمحے ان بیڈ پر بیٹھے بچوں میں سے اس کا سر اوپر اٹھا تھا۔ پولیس والے مسٹر، پریشے کی پکار پر ہر بچے نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سب اسے دیکھتے مسکرائے، پھر جلدی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھے۔ شاہ میر کو لگا وہ اس پر حملہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سب آ کر اس کے ساتھ لپٹ گئے تھے۔ آپ نے ہماری پری کی جان بچائی پولیس انکل، تھینک یو۔ وہ سب یک زبان بولے تو پورا کوریڈور شور سے گونج اٹھا تھا، اور شاہ میر بیچارہ ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اگر ایک بار مزید وہ لوگ اتنا اونچا بولتے تو یقیناً ہاسپٹل انتظامیہ اس کا بھی لحاظ نہ کرتی اور ان سب کو اس سمیت اٹھا کر ہاسپٹل سے باہر کرتی۔ چلو اندر چلو سب۔ اس کے بولنے پر سب بچے پھر سے اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھے تھے۔ یہ سب کون ہیں؟ اس نے پریشے کو دیکھتے پوچھا تھا۔ یہ سب میرے دوست ہیں، وہ آنکھیں بلنک کرتی بولی تو شاہ میر نے بمشکل دل سنبھالا تھا۔ اتنے سارے دوست؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ اس کا آنکھیں بلنک کرنا وہ پھر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی تو آدھے ہی آئے ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی، لیکن آئیز بلنک نہیں کی۔ واٹ؟ وہ صدمے سے بول رہا تھا۔ یس، وہ اس کی حیرت پر آئیز بلنک کرتی کھلکھلائی تھی، اور شاہ میر شاہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ میں گھر کب جاؤں گی؟ اسے شاہ میر کو دیکھتے پوچھا۔ آج رات تک، وہ مختصر بتاتا اب ناشتہ کھول رہا تھا۔ آنٹی کدھر ہیں؟ اس نے پریشے کو دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ گھر گئی ہیں۔ وہ واپس اسی لڈو کی جانب متوجہ ہوئی جو کہ شاہ میر کو اچھا نہیں لگا۔ تم نے کچھ کھایا؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا تو وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ اچھا چلو کچھ کھا لو۔ وہ سب بچوں کو بیڈ سے اٹھاتا اس کے پاس اسٹول رکھ کر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں یوں تھے جیسے بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ شاہ میر نے سینڈوچ اس کے سامنے رکھے تو وہ آہستہ سے بائٹ لے کر کھانے لگی۔ شاہ میر مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کھاتے کھاتے رکی تھی، اس کی گرے آنکھیں یکدم چمکی تھیں۔ پولیس والے مسٹر، سینڈوچ کھاؤ گے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ شاہ میر نفی میں سر ہلا گیا۔ میں ناشتہ کر کر آیا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا تو پریشے سر جھکا کر خاموشی سے کھانے لگی۔ کیا ہوا؟ اسے اس کے یوں سر جھکا لینے پر حیرت ہوئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ پل میں اداس ہوتی تھی اور اگلے ہی پل پھر سے کھلکھلانے لگتی تھی۔ وہ لوگ جھیل پر آئے تھے، اسی جھیل پر جہاں کچھ دن پہلے وہ ملے تھے۔ وہ بینچ پر بیٹھی تھی، وہ بھی پاس بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ مجھے مس کیا؟ ذوالکیف شاہ آیت کی جانب دیکھتا بولا تو وہ اس کی جانب دیکھے بغیر سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ کب؟ وہ پھر سے بولا۔ ہمیشہ، وہ یک لفظی جواب دیتی مقابل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ جانتی ہو تم مجھے ہر جگہ نظر آئی ہو۔ میرے ہاتھوں نے ان 2 سالوں میں ہر روز تمہارا چہرہ اسکیچ کیا ہے، اتنا کہ تم حفظ ہو گئی ہو۔ وہ دھیرے سے کہہ رہا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی، رخساروں پر پھر سے سرخی پھیلی تھی۔ جانتی ہو جب مجھے علم ہوا 8 سال پہلے میرا نکاح ہو چکا ہے تو میں نے خود کو تمہارا مجرم محسوس کیا۔ خدا گواہ ہے اس دل نے تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا اسے دیکھتا بول رہا تھا۔ آیت کے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ شخص تو محبت کی ہر حد پار کر چکا تھا اور وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ ذوالکیف شاہ نے آیت امین شاہ کے لیے اس دل کو مخصوص کر دیا ہے۔ تمہارے علاوہ کبھی دوسرے شخص کی اس دل میں موجودگی گناہ ہے، وہ کہہ رہا تھا اور وہ موت پر ہو رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنے کوٹ سے ایک سرخ گلاب نکالا اور پھر اس کے جانب جھکتے وہ اس کے بالوں میں اس گلاب کو لگا رہا تھا۔ آیت نے تحیر سے اسے دیکھا۔ میرے گلاب کے بالوں میں یہ گلاب مزید خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے رخسار پر لب رکھ گیا۔ آیت کے دل نے سامنے بیٹھے شخص کے نام پر شور مچایا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کے شور سے کانپی تھی۔ محبت لفظ جب جب سنتا ہوں تمہارا چہرہ نگاہوں کے سامنے گونجتا ہے، وہ مخمور لہجے میں کہتا اس کی ہتھیلی پر انگلی ٹریس کرنے لگا۔ ذوالکیف شاہ، تمہارے لیے جنونی ہو رہا ہے آیت، تم اسے جنونی بنا رہی ہو۔ تمہاری محبت میری سانسوں سے جڑ رہی ہے، اب تم سے بچھڑا تو مر جاؤں گا۔ وہ اس کی ہتھیلی پر لب رکھ رہا تھا۔ آیت نے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، آپ اسی طرح اگر مرنے کی باتیں کریں گے تو میری سانسیں مجھے وقت سے پہلے تکا دے جائیں گی۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر اس کا ماتھا چوم گیا۔ شش، دوبارہ ایسا مت کہنا، ذوالکیف شاہ جان سے جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ میری معصوم سی بیوی میرے اعصاب پر اتنی بری طرح سوار ہو کے بس نہیں چلتا تمہیں تم سے چرا لوں۔ اب وہ اس کی چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔
کوئی بات نہیں، میں تمہاری ان آنکھوں کو پڑھ لوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا تھا۔ میری بنجر روح کو تمہاری خوشبو سراب کرتی ہے جانم، وہ کہتا ہوا اس کی ناک کے ٹپ پر لب رکھ رہا تھا۔ آیت شاہ پر محبت برس رہی تھی اور وہ مسلسل بھیگ رہی تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا تھا۔ ذوالکیف اسے لینے آیا تھا۔ ذوالکیف کو اس نے اگلے دن ہی بتا دیا تھا کہ وہ ہاسپٹل ہے۔ ان دنوں وہ اس کے پاس ہی تھا۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوا تو سنوال نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ بھائی، ذوالکیف اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بات کرنی ہے آپ سے، اس نے ذوالکیف کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو، وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا۔ بولا تو سنوال نے گہری سانس بھرتے بات شروع کی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ماموں کا ایڈریس مل گیا ہے مجھے۔ اس کی بات پر وہ کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میٹنگ فکس کر لو، ان سے کب ملنا ہے، اور میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ سنوال نے الجھ کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ میں ماموں کی بیٹی کو ڈائیورس دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں 2 سال پہلے نکاح کر چکا ہوں۔ سنوال کے سر پر بم پھٹا تھا۔ واٹ؟ یہی سچ ہے، 2 سال پہلے جب میں پاکستان آیا تھا تب نکاح کیا تھا میں نے۔ میرے ہی ایک بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے۔ بھائی، آپ آیت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کا بھائی ایسا کچھ کہے گا۔ میں آیت کو نہیں چھوڑ رہا، میں ماموں کی بیٹی کو ڈائیورس دینا چاہتا ہوں، ذوالکیف نے سنجیدگی سے کہا تو سنوال لب پیچ گیا۔ امین ماموں کی بیٹی کا نام بھی آیت ہے، وہ اسے گھورتا بول رہا تھا۔ امین ماموں؟ ذوالکیف چونکا تھا۔ ہاں، امین ماموں۔ پورا نام کیا ہے ان کا؟ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، آیت کے بابا کا نام بھی تو امین ہے۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ امین منیر شاہ۔ سنوال نے مکمل نام بتایا تو ذوالکیف کو اپنی سماعت پر جیسے یقین نہیں آیا۔ نانا کا نام منیر شاہ؟ اس نے سوال پوچھا تو سنوال سر اس بات میں ہلا گیا۔ مطلب میں نے آیت امین شاہ اپنی پہلی بیوی سے ہی دوبارہ نکاح کیا ہے۔ وہ صدمے میں تھا۔ ہاں شاید، سنوال تذبذب سا تھا۔ اللہ، اگر میں اسے کھو دیتا تو؟ وہ فرط جذبات سے سنوال کے گلے لگا تھا۔ میں 2 سال سے اسے ہی طلاق دینے کا سوچ رہا ہوں جس سے میری سانسیں جڑی ہیں سنوال، میں یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ لڑکی بہت خاص ہے ذوالکیف شاہ کے لیے، اتنی کہ اس کے لیے سانسیں تک گروی رکھی جا سکتی ہیں۔ وہ کہتا اس سے الگ ہوا تو سنوال بے اختیار مسکرایا تھا۔ اسے اپنے بھائی سے اس دیوانگی کی امید نہیں تھی۔ پھر میں ہی ڈیٹ فکس کروں یا آپ اپنے سسر سے خود ملیں گے؟ اس نے پوچھنے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ وہ تو مجھے پہچانتے ہوں گے، اپنی بیٹی کے نکاح سے لا علم نہیں تھے، وہ تو یقیناً انہوں نے مجھ سے یہ سب جان بوجھ کر چھپایا ہے۔ اس کی بات پر سنوال اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ ان کی بہن کے بیٹے ہیں۔ شاید اس لیے پہلی بار جب میں ان سے ملا تو انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا تھا، تب میں نے بھی محسوس کیا تھا، شاید میرے انہیں نہ پہچاننے پر ان کا یہ ری ایکشن تھا۔ وہ کہتا ہوا سنوال کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ کیا واقعی نانا جان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، ذوالکیف سر ہلا گیا۔ جتنا جلدی ہو سکتا ہے میں امین شاہ سے میٹنگ فکس کر کے تمہیں بتاتا ہوں، پھر ہم ملنے جائیں گے، وہ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ ڈسچارج پیپر ابھی بنوانے تھے اسے۔ اس نے گھر آتے ہی اپنے مینیجر سے امین شاہ کا کانٹیکٹ لیتے انہیں آج رات کو ملنے کا کہا تھا اور وہ مان گئے تھے۔ آج شام وہ اس کے گھر آ رہے تھے۔ وہ آج یونی سے واپسی پر مال آئی تھی، اسے کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ شاپنگ کرنے کے بعد اس نے قدم کیفے کی جانب بڑھائے تھے۔ پھر وہ آرڈر دے کر اپنے فون میں بزی ہو گئی تھی جب اچانک اس کی ٹیبل پر اس کے سامنے آ کر کوئی بیٹھا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھے وجود کو کچھ کہنے کے لیے سر اٹھایا ہی تھا کہ اسے دیکھتی ساقط ہوئی تھی۔ لفظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ دھڑکنوں کی رفتار اچانک بڑھی تھی، آنکھیں یکدم جل اٹھی تھیں۔ ہاتھ پر موجود وہ غیر اجنبی لمس پھر سے تازہ ہوا تھا۔ اپنے سامنے بیٹھے مسکراتے ہوئے شخص کو دیکھ کر اسے ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی، آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں۔ کیسی ہو؟ سامنے بیٹھے شخص نے اسے دیکھتے دلکشی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک، وہ یک لفظی جواب دے گئی۔ میں تمہارا شکریہ کرنے نہیں آیا، بلکہ سامنے والے نے سفاکی سے کہا تو وہ حیرت سے اسے تکنے لگی۔ تمہاری میری مدد کرنے پر تمہیں یہ تحفہ دینے آیا ہوں۔ وہ اس کی جانب ایک لفافہ بڑھا گیا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہیں سکی تھی۔ مجھے اسپتال تک پہنچانے کا شکریہ، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ سیرت کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ وہ اسے نہیں بتا سکی کہ وہ اگلے دن بھی اسے دیکھنے آئی تھی۔ وہ دونوں اجنبی تھے، غیر تھے، دوسری دفعہ مل رہے تھے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں صدیوں کی شناسائی تھی۔ شکوہ تھا، درد تھا۔ اس کی آنکھوں میں سفاکیت تھی، غصہ تھا۔ وہ دوسروں کی آنکھیں جلملا رہی تھیں، ان میں اذیت تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیوں سر جھکائے بیٹھی ہے۔ یہ تمہاری گاڑی کا جو پیٹرول لگا تھا مجھے ہاسپٹل پہنچانے میں، اس کے پیسے ہیں۔
آخر اس نے خود ہی بتا دیا۔ ویسے کیا ضرورت تھی ایک انجان شخص کی مدد کرنے کی، مرنے دیتی وہیں۔ وہ بے دردی سے کہہ رہا تھا۔ سیرت کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ کوئی یقین کر سکتا تھا اس شرارتی سی لڑکی کو یوں سر جھکائے آنسو پیتے دیکھ کر کہ وہ محبت کر بیٹھی ہے؟ محبت تو نہیں کر بیٹھی، وہ بے رحمی سے سوال کر رہا تھا۔ ثابت ہوا کہ وہ صفاق تھا۔ اس کی بات پر وہ جھٹکے سے سر اٹھا گئی تھی۔ محبت؟ آنکھوں میں سوال تھا۔ ہاں محبت، وہ دھیرے سے بولا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں موجود نمی اسے بری لگی تھی۔ کسی اور سے محبت کیوں کروں گی میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، وہ تڑپتی آواز میں بولتی سامنے بیٹھے شخص کو چند پل کے لیے سکتے میں ڈال چکی تھی۔ شوہر؟ وہ بامشکل کہہ سکا تھا۔ ہاں، وہ سر ہلا گئی تھی۔ تو کیا وہ نکاح کے بارے میں جانتی تھی؟ سنوال کو اس سوال نے ستایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتا وہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ شاید اس سے زیادہ آنسو ضبط کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ شخص جو کچھ دن پہلے اسے ملا تھا، جس سے وہ محبت کر بیٹھی تھی، اب اسے ہی اپنے سامنے دیکھ کر آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ پیچھے بیٹھے سنوال نے دیر تک اس کی سرخ جھلملاتی آنکھوں کو سوچا تھا۔ وہ اس کا سکون چرا چکی تھی۔ وہ لڑکی کیا تھی آخر؟ سنوال شاہ کو سب بھلا دیا کرتی تھی۔ وہ جب جب اس کو دیکھتا، اسے سوچتا، وہ اپنا انتقام بھول جایا کرتا تھا جو اسے اس سے لینا تھا۔ پریشے کو گھر آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں اس سے ملنے آیت اور سیرت دونوں آئے تھے۔ وہ یونی نہیں جا رہی تھی۔ آج اسے یونی جانا تھا، سو وہ صبح صبح تیار ہو کر گیٹ پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ ڈرائیور تو تھا نہیں، آج اسے شایان کے ساتھ یونی جانا تھا۔ 2 منٹ بعد اس کے پاس گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ وہ چونکتی سر اٹھا گئی، تبھی گاڑی سے شاہمیر نکلا تھا۔ کہاں جا رہی ہو پریش؟ وہ اس کو مسکرا کر دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ان دنوں وہ اکثر ان کے گھر آتا رہا تھا۔ وہ اسے پریشے نہیں کہتا تھا، وہ اسے پرش کہتا تھا۔ یونی جانے والی ہوں، وہ مختصر جواب دیتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ کس کے ساتھ؟ شایان کے ساتھ۔ اس کے بتانے پر وہ لب پیچ گیا۔ چلو آؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ کہتا واپس سے مڑتے اس کے جانب کا دروازہ کھول کر کھڑا اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بیٹھ گئی تھی، پھر وہ دروازہ بند کرتا اپنے جانب سے جاتا بیٹھتا گاڑی اسٹارٹ کر گیا تھا۔ یہ اصلی ہے؟ وہ اس کے پسٹل کو دیکھتی چمکتی آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں اصلی ہے۔ شامیر اس کی آنکھوں کے وار سے بمشکل بچا تھا۔ وہ ذرا سی آئز بلنک کرتی تو اسے اپنا دل بری طرح دھڑکتا محسوس ہوتا۔ اس کی آنکھیں شامیر شاہ کو بے خود کرتی تھیں۔ کل میری ماما آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اس نے پریشے کو دیکھتے کہا۔ آپ کی ماما؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، ماما اور بابا دونوں۔ وہ اسے نرم نگاہوں سے دیکھتا بولا تو پریشے الجھی۔ لیکن کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ وہ کل آئیں گی تو بتائیں گی۔ وہ مسکراتا ہوا سن گلاسز لگا گیا تھا۔ ذوالکیف ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سامنے ہی منیر شاہ اور امین شاہ بیٹھے تھے۔ وہ دونوں اسے دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ ان کے جانب بڑھتا بغلگیر ہوا تھا۔ منیر شاہ اس کے یوں گلے لگنے پر کچھ پل تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے تھے۔ انہیں امید نہیں تھی وہ ان سے یوں ملے گا۔ کیسے ہیں نانا؟ وہ ان کو دیکھتا سوال کر رہا تھا، اور منیر شاہ نے تاخیر سے اسے دیکھا۔ میں پہچان نہیں سکا تھا کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد میری یادداشت جا چکی تھی، لیکن مجھے کل پتہ چلا کہ آپ میرے موم کے بابا ہیں۔ آپ نے مجھے حقیقت پہلے کیوں نہیں بتائی نانا؟ وہ ان کو دیکھتا شکوہ کناں نگاہوں سے بولا تو وہ بامشکل مسکرائے تھے۔ دل پر سے بوجھ ہٹ گیا تھا۔ ہمیں لگا شاید تم بھی اپنے باپ کی طرح اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار ہمیں سمجھو گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پھر سے جی اٹھے تھے۔ آپ جانتے ہیں بابا کے بعد ہمارے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی اپنا نہیں تھا۔ آپ کو تب آنا چاہیے تھا۔ آپ کہاں تھی نانا؟ اذیت سے بولتے اس نے منیر شاہ کو دیکھا۔ میرے بچے، مجھے معاف کر دو۔ جو ہو گیا وہ اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن جو موجود ہے اسے سنوارا جا سکتا ہے، وہ مسکرا کر کہہ رہے تھے، اور ذوالکیف شاہ ایک بار پھر سے مسکرایا تھا۔ ماموں، کتنا ڈھونڈا آپ لوگوں کو، حالانکہ آپ تو بہت پاس تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بولا تو امین شاہ نے اس کا کندھا تھپکا۔ اب مل گئے ہیں نا، شکر کرو۔ نانا، اس نے منیر شاہ کو پکارا تھا۔ کہو بچے، وہ شفقت سے بولے۔ ہماری رخصتی کب کر رہے ہیں آپ؟ اس کے سوال پر نانا نے امین شاہ کو دیکھا۔ اسی مہینے رکھ لیتے ہیں، تم لوگ ملنے آؤ گھر، سب سے ملو ایک بار، پھر ہم شادی کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرسوں میں اور سنوال آئیں گے۔ اس نے ملاقات ڈن کی تھی۔ آیت آج گھر واپس آ گئی تھی۔ داجی نے اسے بلا لیا تھا۔ اب وہ اور سیرت داجی کی اسٹڈی میں بیٹھی تھی، اور داجی انہیں سب کچھ بتا رہے تھے، کیسے ذوالکیف انہیں ملا، کیسے انہوں نے اس کا نکاح کروایا، اور سب کچھ۔ سیرت کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ سیرت چپ سی بیٹھی تھی۔ آخر جب دادا بات ختم کر چکے تو وہ بولی، داجی میں رخصتی ابھی نہیں چاہتی۔ اس کی بات پر داجی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ پہلے کبھی یوں اختلاف نہیں کرتی تھی، لیکن کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے تشویش چاہی تھی۔
وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ کیا ہوا؟ بولو سیرت، آیت نے اسے دیکھتے کہا تو وہ پھر بھی خاموش ہی رہی۔ داجی، میں یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، وہ کہتی ہوئی اٹھ کر اسٹڈی سے نکل گئی۔ پیچھے بیٹھی آیت اور داجی ساکت رہ گئے تھے۔ آج رات کو سنوال اور ذوالکیف آ رہے ہیں، میں انکار کسی صورت نہیں چاہتا، اسے کہوں یوں انکار مت کرے بغیر کسی دلیل کے۔ داجی نے اسے دیکھتے کہا تو وہ سر ہلا کر اٹھی تھی۔ اب اسے ہی سیرت سے انکار کی وجہ پوچھنی تھی، اسے ہی اب کچھ نہ کچھ کر کے سیرت کو منانا تھا۔ وہ سیرت کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر بیٹھی سر جھکائے ہوئے تھی۔ سیرت، وہ اسے پکارتی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اسے پریشانی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں کرنی شادی آیت، وہ صدمے سے کہہ رہی تھی۔ لیکن وجہ؟ سیرت، وجہ کے بغیر کیسے انکار کرو گی تم؟ آیت نے اسے بے بسی سے دیکھا تھا۔ وجہ ہے لیکن میں بتا نہیں سکتی، وہ اس کی جانب دیکھتے سرخ آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ مجھے بھی نہیں۔ آیت نے اس کے بال ٹھیک کیے تھے۔ آیت، وہ بری طرح سسکی اس کے گلے آ لگی تھی۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، اس نے آیت کی سماعتوں پہ جیسے بم گرایا تھا۔ آیت کچھ پل بول نہیں سکی تھی۔ کس سے؟ پھر اس نے سوال کیا۔ پتہ نہیں وہ کون ہے، کچھ دن پہلے وہ شخص سڑک پر زخمی حالت میں پڑا تھا، میں اسے ہاسپٹل لے کر گئی تھی، وہ مجھے پہلی ہی ملاقات میں اپنا لگا تھا۔ آیت، پھر جب دوسری دفعہ اسے ملنے گئی تو مجھے اس سے محبت ہو گئی، وہ شخص بہت پیارا ہے، اسے دیکھتے رہنے کے لیے زندگی تک ادھار لی جا سکتی ہے۔ وہ اس شخص کو یاد کرتی پھر سے روتی تھی۔ محبت نے بری طرح بے بس کیا تھا۔ تم اسے جانتی نہیں ہو تو پھر اب کیسے ملو گی؟ اس سے پوچھو، اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم داجی کو منا لیں گے۔ آیت نے اسے حل بتایا تھا۔ اس کی بات سنتے وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ کیسے کہتی کہ وہ شخص تو بے رحم ثابت ہوا تھا۔ تیسری ہی ملاقات میں وہ کس قدر بے رحمی سے اسے مخاطب کر گیا تھا، اس کے الفاظ آج بھی یاد تھے، جب وہ شخص چند پیسوں کا معاوضہ دینے آیا تھا کہ وہ اسے ہاسپٹل لے کر آئی تھی۔ نہیں، میں کبھی اس شخص کو نہیں بتا سکتی کہ مجھے اس سے محبت ہے، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ آیت نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ سیرت نے دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس رات ذوالکیف اور سنوال آئے تھے لیکن سیرت سامنے نہیں گئی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، وہ خاموش سی رہتی تھی۔ شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی، دوبارہ انکار نہیں کیا تھا اس نے۔ شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ شامیر کی ماما پریشے کے گھر گئی تھی۔ شامیر نے انہیں اپنی پسند کے بارے میں بتا دیا تو وہ مان گئی تھیں۔ پریشے کی جانب سے بھی ہاں تھی کیونکہ نورین بیگم ہاں کہہ چکی تھی۔ انہیں تو ایک بیٹا مل گیا تھا شامیر کی صورت میں، جس کے آگے انہیں پریشے بھی نظر نہیں آتی تھی۔ دوسرا، سیرت اور آیت کو جب ان کے رشتے کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں ہی حد سے زیادہ خوش ہوئی تھیں۔ منگنی کرنے کا ارادہ سیرت اور آیت کی شادی کے بعد تھا۔ پریشے کو سیرت اور آیت کی شادی کا علم ہو چکا تھا۔ آیت کے کہنے پر وہ ان کے گھر رہنے آئی تھی۔ اس کا شامیر کو علم نہیں تھا کہ وہ ان کے گھر پر ہے۔ آج ان کی مہندی تھی۔ آیت تو خوش تھی، بلکہ سبھی خوش تھے سوائے اس ایک وجود کے۔ وہ لان میں ٹہل رہی تھی۔ فنکشن رات کو دیر سے تھا اور تھا بھی ریسٹورنٹ پر۔ اوپر سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آیت، سیرت، پریشے اور باقی کزنز پارلر چلی گئی تھی۔ سب سے پہلے سیرت تیار ہوئی تھی اور اس نے تیار ہوتے ہی اپنی ماموں کو کہہ کر اسے کسی کو لینے بھیج دیا تھا۔ وہ باہر آئی تو سامنے ہی ویام کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر سیرت کا لہنگا سنبھالا تھا کیونکہ وہ لہنگا سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تو وہ مغرور سا شخص جھک کر اس کا لہنگا تھامے ہوئے تھا۔ پھر وہ غائب دماغی سے اس کے دروازہ کھولنے پر اندر بیٹھ گئی تھی۔ سیرت، ویام نے ڈرائیو کرتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ جی، وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ وہ سیدھا سا سوال کر رہا تھا۔ سیرت چپ سی ہو گئی۔ کیا بتاتی، سچ یا جھوٹ؟ اس کی خاموشی پر وہ جیسے سمجھ گیا تھا۔ تم داجی کو انکار بھی کر سکتی ہو، وہ نہ جانے کیوں کہہ رہا تھا۔ کیسے کہہ سکتی تھی؟ رشتہ ہے، نبھانا تو پڑے گا۔ اب ایک محبت کے لیے باقی سب کی محبتوں کو ٹھکرا تو نہیں سکتی تھی۔ محبت؟ وہ چونکا تھا۔ وہ سر ہلا گئی تھی۔ سب پھر سے تازہ ہوئے تھے۔ زخم؟ محبت کے زخم پر جتنا مرضی مرہم رکھ لو، یہ پہلے دن کی طرح تازے ہی رہتے ہیں۔ کس سے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا خالی خالی نگاہوں سے پوچھ رہا تھا۔ سیرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مشکل سے اپنے آنسو ہی چھپا سکی تھی۔ سیرت، بتاؤ، کس سے محبت کرتی ہوں؟ کون ہے وہ شخص؟ اس نے نہ جانے کس احساس کے تحت پوچھا تھا۔ میں خود بھی انجان ہوں، وہ کہہ کر سر جھکا گئی تو ویام نے بمشکل اپنے دل کو ڈپٹا تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ اسے اپنی سوچ پر غصہ آیا تھا۔ دل نے اس پل خواہش کی تھی کہ کاش وہ اس کا نام لے، لیکن دل سے نکلی ہر خواہش تکمیل تھوڑی پاتی ہے۔ مہندی کا فنکشن کمبائن نہیں تھا، ایک طرف لڑکے والے تو دوسری طرف لڑکی والے تھے۔
दुल्हनों को स्टेज पर रस्म के लिए लाया गया, लेकिन उन्हें उनके दुल्हे को नहीं दिखाया गया। जुल्कैफ शाह ने परीछे से कहकर आयत की तस्वीरें मंगवा ली थी। सनवाल शाह ने अपनी बीवी को देखने की ख्वाहिश नहीं की थी। इन जनाब के कुछ और ही इरादे थे। रात देर तक फंक्शन चला, खूब हल्ला गुल्ला किया गया। एक खूबसूरत याद रकम की गई थी, हर तरफ खुशियाँ थीं, कहके थे। फिर सब रात देर बाद घर आ गए। वो अपने कमरे में दाखिल होती, कलाइयों से चूड़ियाँ नोच नोच कर फेंकती, कमरे में बिखेर चुकी थी। उसे अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपना भी जनाजा उठता हुआ महसूस हो रहा था। दिल दगा दे रहा था, ज़ब्त नामुमकिन था। वो मज़ीद ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती थी और आंखें बंद किए बेड पर ढह गई थी। दिमाग फट रहा था, उसे लग रहा था कल का सूरज उसे ज़िंदा तरकोर कर डालेगा। कुछ देर बाद वो साकत से बेड पर पड़ी रही, जब अचानक उसे अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई थी। वो झटके से आंखें खोल गई, लेकिन अगले ही पल उसका सांस रुका था। वो उस पर झुका, उसकी आंखों में देख रहा था। वो वही था, उसका गैर अजनबी लम्स उसे अपने हाथ पर महसूस हुआ था। वही जो उसके बेसुकूनी की वजह था, वही शख्स जिसे वो बग़ैर पलक झपकाए सदियों तक देख सकती थी। तो तुम यहाँ? वो बमुश्किल ही कह सकी थी। हाँ, मैं यहाँ। वो उसके कान में छुपकर सरगोशी करता उसे लम्हे के 1000वें हिस्से में होश दिला गया था। वो एकदम उठती, उसे खुद से दूर धकेल चुकी थी। क्या करने आए हो यहाँ? मेरा एहसान तो उतार दिया था तुमने उस दिन। वो उसे देखती नम आवाज़ में बोल रही थी। अपना दीदार करवाने आया हूँ, एहसान जताने आया हूँ। वो उसके चेहरे को देखता बोला तो वो लब बीज गई थी। शायद नहीं, यकीनन वो शख्स उसकी कैफियत से अनजान नहीं था। मोहब्बत करती हो तो इकरार भी कर लो। वो उसके चेहरे पर आईलेट को कान के पीछे करता बोला। नहीं करती मोहब्बत। किसने कहा? वो बेख्तियार कांपी थी। तुम्हारी आंखें बोलती हैं और मैं जानता हूँ ये झूठ नहीं बोलती। वो उसके चेहरे पर फूंक मारता धीमा सा हंसा। वो उसके हिसार में उसके सामने उसे कितनी खूबसूरत लग रही थी, शायद ही कोई अंदाज़ा लगा सकता। उसकी बात पर वो बस उसके चेहरे को देखे गई। मेरी शादी है कल, जाओ यहाँ से तुम। वो बेरुखी से कहती मुंह मोड़ गई थी, जबकि उसकी इस हरकत पर सामने बैठे शख्स की आंखों में नागवारी उभरी थी। वो उसका चेहरा वापस अपनी जानिब मोड़ता, उसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपनी सांसों से भी ज़्यादा करीब कर गया था। दोबारा ये चेहरा मुझसे मोड़ा तो तुम्हारा ये हसीन चेहरा जला दूंगा। वो पागल दीवानों की तरह बोलता उसकी रील की हड्डी तक सुनसनाहट कर गया था। कल का सूरज तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा कर देगा सीरा सनवाल शाह। सिर्फ सनवाल शाह की हो जाएगी, फिर तुम देखोगी मेरी जुनूनियत, मेरा इंतकाम। वो शिद्दत से कहता झुककर उसकी सांसें कैद कर गया था, जबकि वो इस अचानक हमले पर बुरी तरह झटपटाई थी। कुछ देर बाद वो पीछे हुआ तो उसकी आरस पर लब रखता उसे नरमी से बेड पर लिटाता मुड़ गया। वो खिड़की से आया था और वहीं से चला गया। पीछे वो अपनी साकत सी थी। दिल धड़कना बंद हो रहा था या धड़क धड़क कर पागल हो रहा था, वो समझ न सकी थी। उसके लम्स को अपने चेहरे से मिटाने के लिए वो बुरी तरह हाथ चेहरे पर होठों पर रगड़ने लगी थी, लेकिन इस ढीठ शख्स की तरह शायद उसका लम्स भी ढीठ था। आयत उसके सामने खड़ी थी और वो मुसलसल उसके चेहरे को देख रहा था। बस करें, और कितना देखेंगे? वो हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों पर रख चुकी थी। उसे उसकी निगाहों से शर्म महसूस हो रही थी। चेहरा दहकने लगा था, इतना कि तुम्हारे दूर जाने पर जुल्कैफ शाह की सांसें रुक जाएं। वो उसका हाथ हटाकर अपने हाथ में पकड़ गया। आयत ने उसके बात पर इस खूबसूरत शख्स को देखा। जुल्कैफ शाह, आपको हक नहीं कि आयत की सांसें रुकने से पहले आपकी सांसें रुकें। वो उसके चेहरे को दोनों हाथों में भर गई थी। मेरी प्यारी दुल्हन, इतनी खूबसूरत बातें करोगी तो रुखसती से पहले ही उठा कर ले जाऊंगा। वो खुमार आलूदा लहजे में कह रहा था। आपकी हूँ, जब मर्जी ले जाए। वो खिलखिलाई थी और जुल्कैफ शाह ने अपनी उम्र दराज होती महसूस की थी। बारात आ चुकी थी। दुल्हनों को उनके दुल्हों के पास ले जाया जा चुका था। निकाह पहले ही हो चुका था, इसलिए कुछ रस्में ही बाकी थी। आयत खुश सी जुल्कैफ शाह के पहलू में बैठी थी। दूसरे सोफे पर सीरत शाह घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसने अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया था। साथ बैठा शख्स उसे मुसलसल अपनी निगाहों के हिसार में लिए हुए था। उसने महसूस नहीं किया था, वो तो मोहब्बत का शोक मनाने में मसरूफ़ थी। सीरत, अचानक उसे अपने करीब, बहुत करीब जानी पहचानी सी सरगोशी सुनाई दी तो दिल धक से रह गया। क्या वो यहाँ भी आ गया था? उसका दिल बाहर आने को हुआ था। जाना? उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी तो वो झटके से सर उठा गई थी। अगले ही लम्हे उसने अपनी कमर को किसी के बाजुओं के हिसार में महसूस किया था। वो लम्स अजनबी नहीं था, कुछ कुछ जाना पहचाना सा लम्स। वो जी जान से काँपी थी।
2 منٹ بعد سب غائب ہو گیا تھا، نہ اس کے ارد گرد کوئی سرگوشی تھی، نہ کمر پر بازو کا حصار۔ وہ الجھی سی نگاہ جھکا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تو سبھی آبیدہ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ہی شاہ خاندان کی لاڈلی پوتیاں تھیں۔ ویام نے سرخ نگاہوں سے گھونگھٹ اوڑھے وجود کو دیکھا تھا۔ وہ آج بے بس تھا، بہت بے بس، دل پھٹنے کو تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ اس نے سیرت حشام شاہ کی صورت اپنی دنیا کھو دی تھی۔ رخصتی پر وہ دونوں بری طرح روئی تھیں، ہر آنکھ آبیدہ تھی، ہر زبان دعا گو تھی ان کے لیے آج۔ کچھ دیر بعد بارات کی گاڑیاں روانہ ہو گئی تھیں۔ پریشے نے گرے آنکھوں سے نکل کر بہے آنسو ٹشو سے صاف کرتے ہوئے دور جاتی گاڑیوں کو دیکھا تھا۔ اس کی دونوں دوستیں رخصت ہو چکی تھی۔ وہ اداس سی تھی، مسلسل رونا آ رہا تھا اسے۔ ابھی وہ مزید رو رو کر ندیاں بہاتی جب اسے اپنے پاس سے شامیر کی سرگوشی سنائی دی۔ مزید ایک آنسو بھی مت بہاؤ ورنہ مجھے پل نہیں لگے گا تمہارے آنسو اپنے لبوں سے پیتے، وہ گمبھیر آواز میں کہتا اس کی آنکھوں کو بے یقینی سے پھیل جانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ سرخ چہرے سے اسے دیکھنے لگی تو وہ مسکرایا تھا، پھر وہ شازمل شاہ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا سرگوشیاں کر رہے تھے بھابھی کے کان میں شاہ میر؟ شازمل نے اسے دیکھتے شرارت سے استفسار کیا تو وہ اس کو ایک خطرناک گھوری سے نواز گیا تھا۔ بتا دو، شاید میں تمہیں مزید اچھے مشورے دے سکوں۔ شازمل نے اسے آنکھ ماری تھی۔ وہ رو رہی تھی، اسے چپ ہو جانے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے پھر سے دور کھڑی پریشے کو دیکھا جب اب نہیں رو رہی تھی۔ رونے دیتے، رونے سے آنکھیں صاف ہوتی ہیں، شازمل نے اسے آنکھ مارتے کہا۔ وہ روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ شاہ میر اس کی بات کو نظر انداز کرتا دور کھڑی پریشے کو دیکھتا بولا تو شازمل آنکھیں گھما گیا ASP کام سے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی سر جھکائے گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ ذوالکیف شاہ اس کے پاس بیٹھتے سلام کر گیا، جس کا جواب آیت نے سر ہلا کر دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اس کی چوڑیوں سے کھیلنے لگا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر کیف نے اسے پکارا تھا، آیت۔ اس کے پکارنے پر وہ جی بولتی اسے بہت پیاری لگی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل سے ایک ریڈ ویلویٹ کیس نکالتا، اسے کھول کر اس میں سے اس کے لیے ڈائمنڈ نیکلس نکال کر جھکتا اس کی گردن کی زینت بنا گیا تھا۔ پھر وہ اس کا گھونگھٹ پلٹ گیا اور گھونگھٹ پلٹتے ہی جیسے وہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ حسن کی دیوی بنی بیٹھی تھی۔ ذوالکیف شاہ نے بمشکل اپنے دل کو سنبھالا تھا۔ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا جہاں اس کا ہی عکس تھا۔ اتنی محبت کرو گی خود سے تو ذوالکیف شاہ کہیں کا نہیں رہے گا، وہ بے بسی سے بولتا اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا۔ آیت نے نظر بھر کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ کو 2 سال تک ہر چہرے میں تلاشا تھا، ہر دستک پر آپ کا انتظار کیا تھا، اور پھر میرے صبر کا انعام مل گیا، یعنی آپ مل گئے۔ وہ اس کی بریڈ پر لب رکھتے بول رہی تھی۔ ذوالکیف شاہ نے اپنی زندگی کو دیکھتے ماضی کی ہر بری یاد کو مٹ جاتا محسوس کیا تھا۔ ذوالکیف شاہ کا عشق اس کی جنونیت کا خمار ہو تم جانا، تم خمار دل برم ہو، ذوالکیف شاہ کا خمار۔ وہ اسے دیکھتا اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا، اسے تہجد ادا کرنی تھی، اپنی دنیا کے ساتھ تہجد ادا کرنی تھی اسے۔ وہ خاموش سی اس پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ سیرت کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ السلام علیکم۔ اسے ایک جانے پہچانے سی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جھٹکے سے سر اٹھا گئی۔ اس بار اس نے اس آواز کو وہم سمجھنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا اور وہ گھونگھٹ ہٹنے پر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتی پتھر ہو گئی تھی۔ وہ سامنے بیٹھا شخص اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا، وہی اجنبی شخص جو دل اور دماغ پر سوار تھا، جو محبت تھا، جو شفاق تھا، جو بے رحم تھا۔ وہ بلیک شیروانی میں اس کے سامنے بیٹھا شخص اس کا شوہر ہی تھا۔ اس بات کا یقین اسے اس کے پیچھے دیوار پر لگے پورٹریٹ کو دیکھ کر ہوا تھا۔ اچانک ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اس کے جذبات کا اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص اس کی حالت کو دیکھ رہا تھا، بغیر کسی رسپانس کے وہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سیرت نے نم آنکھیں لیے سامنے بیٹھے سنوال شاہ کو دیکھا، پھر وہ شدت سے اپنی ہتھیلیوں پر سر ٹکاتی رو دی تھی۔ شش، رو نہیں، اس کا سر اوپر کرتے بولا تو سیرت کے رونے میں اور شدت آئی تھی۔ وہ کس قدر بے رحمی سے اس کا دل توڑنے کے بعد کہہ رہا تھا، مائی لیڈی اسٹاپ کرائنگ۔ وہ اس سے جھٹکے سے اپنے سینے میں بیچ گیا تھا۔ اس کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ روتی روتی ہنستی تھی۔ اس کی محبت مل گئی تھی۔ اسے باقی سب بعد میں آتا تھا۔
وہ شوق کی کیفیت سے نکلتی اب اس کی خوشبو محسوس کر رہی تھی، اس کے سینے سے لگے۔ روتی کیوں ہوں؟ سنوال نے بے حد نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے بولا تو وہ خفا سی نگاہیں پھیر گئی۔ میں نے سوچا تھا تم سے ہر بات کا بدلہ لوں گا، تمہیں اذیت دوں گا، تمہاری زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا، اتنی کہ تم مجھ سے پناہ مانگو گی۔ سیرت سنوال شاہ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا بول رہا تھا، لیکن تمہیں پا کر سب بھول گیا ہے۔ کیسا انتقام، کیسی بے رحمی، کیسی سفاکیت، کیسا بدلہ، سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ میں تو تمہیں ایک پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں مارنا گوارا کروں، کو جا کے انتقام لینا، وہ نرم لہجے میں کہتا اسے حیران کر گیا تھا۔ اس کی آواز میں نمی بکھری تھی۔ تمہاری محبت نے اس بے رحم سفاک جنونی شخص کو کیا سے کیا بنا دیا ہے، تمہاری محبت نے سب بھلا دیا۔ کیسا بدلہ، کیسا انتقام، اب یاد ہو تو صرف تم۔ وہ اسے سینے میں بیچ گیا تو سیرت نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ انتقام، وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ وہ کس انتقام کی بات کر رہا تھا۔ وہ سیدھا ہوتا اسے وہ بتانے لگا کہ کیسے اس کے بابا کی وجہ سے سنوال شاہ نے اپنی موم کو کھو دیا تھا۔ وہ اسے ہر گزری اذیت بتا رہا تھا، جانتا تھا اب وہی اس کی ہر تکلیف کو چن سکتی ہے، وہی اس زندگی سے بکھرے شخص کو راہ راست پر لا سکتی ہے۔ سنوال شاہ سیرت خشام شاہ کا دیوانہ تھا، بے رحمی کا پرتو چڑھائے وہ تو اس سے عشق کرتا تھا۔ اسے اب وہ رات اب بھی یاد تھی جب سیرت نے اسے بچایا تھا، کیسے وہ رو رہی تھی، اسے سب یاد تھا۔ انتقام ختم ہوا تھا، شروع ہونے سے پہلے ہی محبت عروج پر تھی، عشق کرنے والا تھا، زندگی حسین ہو رہی تھی، غم مٹ رہے تھے، اذیتیں چھٹ رہی تھیں۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے دیوانے تھے، دونوں ہی عاشق تھے، محبوب تھے، محب تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے پاگل تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزر ہی جاتا ہے۔ آج ان کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور آج پریشے اور شامیر کا نکاح تھا۔ 2 صوفوں کے درمیان جالی دار دوپٹہ لگائے بیٹھے تھے وہ لوگ، ایک طرف دلہن دوسری طرف دلہا۔ نکاح ہوتے ہی وہ پردہ ایک طرف کرتا اس کے جانب آیا تھا اور اب چھپ کر اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ شامیر شاہ کی گرے آنکھوں والی شہزادی آج ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی تھی۔ گرے آنکھوں والی پرنسس نے بھی شامیر شاہ کو دیکھتے اپنی آنکھیں بلنک کی تھی، جانتی تھی اس کی اس ادا پر اس کا پولیس والا مرتا ہے، اور وہ اس کی اس ادا کو دیکھتا کہکا لگا گیا تھا۔ آج محبت تکمیل پا گئی تھی، سب کو ان کی محبت مل چکی تھی، سب مکمل تھے۔ ایک وجود ایسا بھی تھا جس کے سینے میں محبت کی آنکھ اب بھی بھڑکتی اسے جلاتی تھی، اور وہ تھا ویام شاہ، جو عشق میں جل رہا تھا، اسے عشق جلا رہا تھا۔ عشق کی آنکھ اس کا وجود جھلسا نہیں رہی تھی، فنا کر رہی تھی۔